بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام سر. آپ سب لوگ خیریت سے ہیں جی؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. امید ہے آپ سب لوگ اچھے انداز سے ہوں گے، صحت بھی ٹھیک ہوگی، مزاج بھی ٹھیک ہوں گے، اور پڑھنا پڑھانا بھی ٹھیک چل رہا ہوگا. بے شک سر. QC5 صحیح چل رہا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی کسی کو سیکھنے میں، سمجھنے میں؟ سری تعلق کی جوڑی جو ہے نا، میں نے تو سوچا جی. تھا میں آپ سے کہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں نے السلام. سوچا آپ سے کہوں سر کہ ایک چھوٹا سا بریف کوئی ڈیفینیشن جو ہے نا، مطلب تھوڑا سا کی ٹائپ کا نا، وہ مجھے اگر وائس میسج میں بھیجتے تو میں اس کو ہی سن کے کچھ میں پڑھ لیتی ہوں. سارا میں نے لیکچر سارا پڑھا، سب کیا، مگر جب ایگزام دیتی ہوں تو اس میں وہی غلطیاں ہوتی ہیں بس میری. اچھا چلیں، آج ہم گرامر جب شروع کریں گے تو جوڑیوں کو ایک دفعہ تھوڑا سا کوئکلی ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگوں کو جو بھی کوئی مشکل نظر آئے تو آپ ضرور جو ہے وہ شیئر کر دیے کریں تاکہ کسی چیز کی ریویژن ضرورت ہو تو ہم اس کو ساتھ ساتھ. اچھا جی، چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 19 مکمل کرنا ہے. اشارہ سی اور ڈی پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ تو کا کیمرہ سارا اشارہ نمبر سی ہے، صفحہ نمبر 19 کا اشارہ سی ہے. پہلے 5 صفحات ہم نے کورس 2 میں پڑھے. دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پوائنٹرز جائے، یعنی ہماری بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے پوائنٹرز ہم یاد کر رہے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں. کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے. وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی، وہ امت گزر گئی. بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں. کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے. ابراہیم و یعقوب علیہ سر آپ کی آواز کٹ کٹ کے السلام آ کی، رہی ہے. وہ امت گزر گئی. مختصر اشارے کٹ کٹ کے آ رہی ہے. مجھے بھی سر، مجھے بھی یہاں پہ بھی میں چیک کر. جی سر. مائک فالتو بند کر دے پھر آواز آئے گی. سر آواز بالکل غائب ہو گئی. ان کے نیٹ کا کوئی مسئلہ، وہ دوبارہ جوائن ہو گئے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम सर। अब ठीक है आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ है। जी ठीक है। अच्छा जी, तो आज का हमारा इशारा है वसीयत इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की। पिछली आयतों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताया गया। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात के वक़्त उनकी फिक्र क्या थी। असबाक हमारे लिए हैं जी। इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को इस्लाम की पैरवी करने की नसीहत की। वफात के वक़्त भी उनको सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि उनकी औलाद उनकी वफात के बाद भी तौहीद का दामन थामे रहे। और उन्होंने कहा कि ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो मुसलमान होने की हालत में ही मरना, यानी हर लम्हा और हर हालत में मुस्लिम ही रहना, क्योंकि किसी भी शख्स को नहीं मालूम कि उसकी मौत कब आने वाली है। नए अल्फाज की अगर हम बात करें तो नए अल्फाज इसमें हमें बहुत थोड़े से नजर आ रहे हैं। सिर्फ 2 नए अल्फाज हैं। इंटरेस्टिंग। और इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए जब ऐसी आयात हमारे सामने आए कि जहां सिर्फ 1 या 2 नए अल्फाज हमें मिल रहे हों। तो कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर तर्जुमा करने की, नए अल्फाज को छोड़कर। कौन करना चाहेगा? हाथ खड़ा करें जरा, एक एक आयत का तर्जुमा ले लें। जी सिस्टर शगुफ्ता, पहली आयत, आयत नंबर 132 का तर्जुमा कीजिए शुरू। पहला लफ्ज है इसमें वस्सा। वस्सा का माना है वसीयत की। अब और बाकी ये वा, नया था, बाकी सबको आप तर्जुमा वा, कीजिए। जी सर। वाबस्सा और वसीयत की, बिहा इसकी, यानी इस बात की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही अपने बेटे से, और याकूब बेटे से अलैहिस्सलाम या ने, बेटों को? बनी ही, एक बेटा है या बहुत सारे बेटे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से, नहीं, एक बेटा होता तो फिर तो इब्नहू होता ना। बनी ही बेटों से। बहुत से बेटे हैं, ये जमा है, इब्न की जमा। वो हमने बनी इसराइल में नहीं हम कहते बनी जी इसराइल, जी, इसराइल के अच्छा सर। बेटे जी बहुत सारे। ठीक जी है सर। बनी इसराइल से, अपने बेटों से, और याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बनिया, ए मेरे बेटों, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, इस दफा चुन लिया है लकुमुद्दीना, तुम्हारे लिए दीन को, फला, पस नहीं, तमुतुन्ना, तुम मौत तुम मरना इस हाल में के, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस हाल में ये इसके सिवाय कि तुम हो मुसलमान। तुम मुसलमान हो। जजाकुमुल्लाह। जी सिस्टर साइमा हबीब, दूसरी आयत आप शुरू कीजिए। अम कुंतुम शुहदा। सिस्टर साइमा हबीब। जी अस्सलाम आय वालेकुम। कौन करें? जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम शुहदाअ, और क्या तुम थे शुहदा हाजिर, इज़ हदरा याकूब अल मौतू, जब हाजिर हुई याकूब के पास मौत, इज़ क़ाल लिबनीही, जब उन्होंने कहा अपने बेटों को, मा ताबुदूना, किसकी इबादत करते हो तुम सब, मिन, नहीं, करते हो या करोगे? जी, माता अबुदूना, किसकी इबादत करोगे, मिन बादी, तुम सब मेरे बाद। अम, चलें जजाकुमुल्लाह। बाकी सिस्टर जूनी नदीम मुकम्मल आप कर लें आखिर तक। मैं चाह रही हूँ। चलें अब आप दूसरे लेसन में कर लीजिएगा। सिस्टर जूनी आप कर लें जी, मुकम्मल करें। पालू। कालू, उन्होंने कहा, ना बुदू, हम इबादत करते हैं, इलाहा का, तेरे मबूद की, व इलाहा, और मबूद, अबाई का, और तेरे बाप दादा की, इब्राहिम, इब्राहिम, व इस्माइल, और इस्माइल, व इसहाक, और इसहाक, इलाहन, जो मबूद है, वाहिदन, एक, यकता, व नहनु, और हम ही लहू, उसी के लिए, मुस्लिमून, फर्मा बरदार है या मुसलमान जजाकुम है। माशाअल्लाह। तो अब देखें जी, यहाँ 2 सिर्फ नए लफ्ज आए हैं, वस्सा और हज़रा।
اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کلاس کے دوران کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نیا لفظ ہے تو نئے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک جو آیات گزری ہیں ان میں وہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، ورنہ یہ دونوں ہی الفاظ ہمارے لیے بالکل ایسے نہیں تھے کہ بالکل اجنبی ہوں۔ ہزارہ سے حاضر اردو ہم بولتے ہیں تو ہزارہ سے حاضر ہمارے ذہن میں آ ہی جاتا ہے، اور وصا سے وصیت اردو میں بھی اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آئیے دیکھ لیتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس کو۔ تلاوت ویسے تو ہو ہی چکی ہے لیکن ہم پھر بھی عادتاً ایک بار پھر سے تلاوت کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یہ بنی، اچھا آپ نے بھی شاید بک کو دیکھ کر اس کو بیٹے کو کہا، یہ ایکچولی بیٹوں کو بنی جمع کے لفظ ہے، اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے، الدین، ایک دین کو، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب لفظ بلفظ دیکھیے، وصا فعل ہے یہ، وصا یوصی، بتائیے ذرا اس طرح کا کون سا ٹیبل پریکٹس کر کے آئے ہوئے ہیں؟ ولا یولی، ولا یولی، ولا یولی کا ٹیبل اگر ہمیں آتا ہے تو وصا کا ٹیبل بھی ہم بنا سکیں گے۔ 6 چابیاں بنانے کی کوشش کریں۔ ماضی کیا ہو گیا؟ وصا، مضارع وصی، یوصی، امر کیا ہوگا؟ وصی، 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 اور اسم الفاعل واسع، موسن، مولن تھا نا، ولا یولی، ولی، مولن، تو وصا یوصی، وصی، موسن، موسن، اور اسم مفعول موسن، موصل، مصدر کیا ہوگا؟ توسیہ، وصیتن، توصیتن، توصیتن یا وصیتن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایز پر رول اگر بنائیں تو توصیتن بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو وصا کا معنی وصیت کرنا، ووصا، اور وصیت کی، بہا اس کے ساتھ، یعنی اس چیز کی، کس نے؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ابراہیم یہاں پر وصا کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول، فاعل بن رہا ہے، وصا کا فاعل ہے، اس لیے ابراہیم رفع کی حالت میں آیا، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، تو یہ یہاں پر جوڑی آ رہی ہے تعلق کی، بنین پلس ہو، جو ضمیروں کے ساتھ ہم نے تعلق کی جوڑیاں پڑھی ہیں، جیسے ہے ہم نے پڑھا ہے رب بیت اللہ کی وجہ ہم نے کہا بیت ہو، تو ایسے ہی بنین اور پلس ہو جب کیا تو اس وقت جو ہے وہ یہاں پر یہ جب تعلق کی جوڑی بنی تو نون جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھی ہم نے ابھی تک، کہ جب جمع مذکر سالم تعلق کی جوڑی میں آتا ہے تو اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے؟ بات ہو چکی ہے نہیں؟ نہیں سر، نہیں سر ہم نے نہیں پڑھا۔ آج ہو جائے گی، چلیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یعقوب، اور یعقوب نے بھی، تو یعقوب یہ بھی رفع کی حالت میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واو جو ہے یعقوب سے پہلے ہوا، یعقوب، یہ واو ابراہیم اور یعقوب دونوں کو آپس میں کمبائن کر رہا ہے ایک کام میں، یعنی وصا ابراہیم و وصا یعقوب، ابراہیم کی وصیت بھی تھی یہی اور یعقوب کی وصیت بھی میری۔ وصیت کیا تھی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، یہاں پر بھی یا بنی اور یا 3 الفاظ ہیں، یا بنی اور یا، یہ بنیہ بھی تعلق کی جوڑی ہی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کیسے بنی ہے یہ۔ اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے،
इस्तफा लकुम, इस्तफा यस्तफी, कौन सा पैटर्न है? इस्तफा यस्तफी, इख्तलाफा इख्तलफा दा इहतदा यहतदी इहतदा यस्तदी इस्तफा यस्तफी इहतदा यहतदी। इस्तफा का माना चुन लिया है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीना एक दीन को, फला तमूतुन्ना, ये तमूतु असल में था फला तमुत, फला तमुत, माता यमूतु मुत, मूतु, ला तमुत, ला तमूतु, ला तमूतु था असल में, ला तमूतु, और उसके आखिर में जब नून आ गया ताकीद के लिए तो ये बन गया ला तमूतुन्ना। ठीक है, हम फेल मुदारे के साथ पढ़कर आए थे कि फेल मुदारे के साथ ताकीद के लिए बाज़ औक़ात नून शद वाला आ जाता है, याद है हमने पढ़ा था लयद्रिबन्ना, लयद्रिबुन्ना, जी सर। किसी फॉर्म में फेल मुदारे के अंदर हमने पढ़ी थी, जब छुरे और हथौड़े वाले अल्फाज पढ़े, जरूर भी जरूर भी इस सेंस में जरूर वाला तर्जुमा था। तो ये सर ये वहां बुक में, सर ये वहां बुक में तो इस्तफा लिखा हुआ है, इख्तलाफा पे बुक में तो लिखा हुआ है। तो बाब इख्तलाफा ही है, जो अच्छा बाब अच्छा है बाब अच्छा तो बाब, इख्तलाफा ही है, लेकिन ठीक है ठीक रेफरेंस जो बिल्कुल आवाज साउंड से साउंड मैच करता है वो तो इहतदा है ना, है, अच्छा बाब इख्तलाफा ही है। तो ला तमूतुन्ना जो है वो जब वहां हमने पढ़ा था कि फेल मुदारे के आखिर में नून ताकीद वाला आ जाता है, तो उसके साथ साथ जहाँ फेल मुदारे के साथ आता है वहीं पर ये फेल अमर या फेल नहीं के साथ भी आ जाया करता है। किसी को ताकीद के साथ हुक्म देना है या ताकीद से रोकना है तो उसमें नून शद वाला लगा दे। तो ला तमूतुन्ना, तुम सब हरगिज ना मरना, इल्ला मगर, वा का तर्जुमा यहाँ पर हाल वाला हो रहा है, हालांकि या जबकि, इस हाल में, व अंतुम इस हाल में कि तुम सब हो मुस्लिमूना मुसलमान। इसी की शरह देखकर फिर हम ब्रेक लेते हैं, नमाज का वक्त भी हो गया। हरगिज मत मरना मगर यह कि तुम मुस्लिम हो। अब कोई शख्स ये नहीं जानता कि वो कब और कहाँ मरेगा, या इसका मतलब ये है कि हमें हर लम्हे और हर हालत में मुसलमान रहना है। और मुसलमान क्या है? फर्मा बरदार रहना है, अल्लाह का हुक्म मानने वाला रहना, ताकि जब कभी भी हमें मौत आए तो मुसलमान रहने की हालत में आए। हमें मौत को और उसके बाद की जिंदगी को हमेशा अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बंदा उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो मरा है। तो इस हदीस को अगर हम सामने रखें तो हम अपनी जिंदगी के अंदर इंतहाई एहतियात के साथ और बड़े ही फूंक फूंक पर कदम रखते हुए जिंदगी गुजारेंगे कि हमें मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, हमें मालूम नहीं है। तो हम एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी में न पड़ें कि कहीं ऐसा ना हो कि उस एक लम्हे में जब मैं नाफरमानी कर रहा हूं उसी लम्हे में मौत आए। और हदीस मुझे ये बता रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी हाल में उठाए जाओगे जिस हाल में तुम्हें मौत आई है। तो सोचिए जरा, कोई आदमी गुनाह करते हुए अगर मर गया और क़यामत के दिन उसी हालत में उसको उठाया गया गुनाह करते हुए की हालत में, तो कितनी बड़ी जो है वो एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी की बात होगी। लोगों, सारी दुनिया है, सबके सामने उसको इस हाल में उठाया जाए कि जो है वो काबिल एतराज किस्म का है, जिस पर गुनाह, जिसकी वजह से उसकी दुनिया के अंदर हम में से हर शख्स के लिए बहुत इज्जत और वक़ार के जो है वो लोगों के दिलों में जज्बात और ख्यालात होते हैं। लेकिन हर शख्स अपनी जिंदगी के अंदरूनी मामलात को जरूर खूब जानता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां और कमजोरियां हैं, गलतियां हैं। तो उन गलतियों से अपने आप को बचाने की कोशिश में रहना चाहिए हमेशा। तो इन आयतों में औलाद की तरबियत के मुतालिक भी बेहतरीन सबक है कि अपनी औलाद को मौत के बाद भी अल्लाह का फर्मा बरदार बनकर रहने की फिक्र है। और इसी की जो है वो यही कोई सबक दिया जा रहा है कि हमें भी यही करना चाहिए कि हम न भी हों तो हमारी औलादें कम अज कम अल्लाह की फर्मा बरदारी और अल्लाह के अहकाम को समझने वाले और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हों और दीन को आगे फैलाने वाले हों।
جبکہ انسان کیا سوچتا ہے؟ انسان سوچتا ہے میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ موت کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، بچوں کی موت کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد اس دنیا میں رہتے ہوئے میری اولاد کا کیا بنے گا، اسی فکر میں وہ ساری زندگی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اکثریت مطلب آٹے میں نمک کے برابر یا چنے کچھ تھوڑے سے زیادہ ہوں گے جن کو یہ دوسری فکر بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی کسی جب وہ خود فوت ہو جائے، اولاد کو جب بھی اللہ کے پاس جانا ہو تو وہ ایسے حال میں جائیں کہ ان سے اللہ راضی ہو۔ اس کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی تعداد کم ہے۔ اکثریت میں سے، ہم میں سے ہر شخص کی اکثریت کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم چلے جائیں گے، ہم مر جائیں گے تو ہمارے بعد ہماری اولاد جو دنیا میں رہ جائے گی اس کی سہولت کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر دیں۔ تو اس سوچ کو بدلنا چاہیے، دونوں فکریں ہونی چاہیے کہ ہماری موت کے بعد ہماری اولاد کا اس دنیا میں کیا ہوگا۔ یہ فکر بھی بالکل ایک ویلڈ فکر ہے، جائز فکر ہے، کوئی ناجائز اور غلط نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری فکر ہے وہ زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ جب خود اولاد فوت ہو جائے گی تو اس کے بعد یعنی مرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے کس حال میں جانے والے۔ تو یہ آیت کو پڑھ لیں، ترجمہ ایک بار دہرا لیتے ہیں اور پھر ہم لیتے ہیں بریک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہاں ہم لیتے ہیں بریک اور وقفہ نماز کے لیے۔ نماز کے بعد ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم پہلی آیت مکمل کر چکے تھے، آئیے دوسری آیت پر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اور جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود واحد کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ترجمہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں۔ ام کیا، تم سب تھے، شہداء موجود۔ تو یہاں شہداء نصب کی حالت میں آنے کی وجہ اگر پوچھیں تو آپ بتا سکتے ہیں کیوں نصب کی حالت میں شہداء؟ یا فعلیہ کا مفعول ہے کون سا فعل؟ یا سر کنتم والا جملہ کو کیسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل مفعول ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ سر یہ فائل ہوگا اور ساتھ فعل ہوگا نا، کنتم اور کانا والا جملہ نہیں ہے، کانا کا اسم اور کانا کی جی خبر۔ جی اچھا ہاں ٹھیک ہے سر، کانا کانا کی والا خبر۔ جملہ تو اس کا فائل جو ہے وہ اس کے اندر جو تم ہے وہ ہوگا، جی، کانا کا اور پھر اسم شہداء اس کا مفعول ہوگا۔ جی جی نہیں، اس کو فاعل مفعول نہیں کہتے نا،
یہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر. سوری جی. سر سوری. اس کو کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہیں گے نا. جی. تو شہداء کا جو ہے وہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اذ جب حضر آئی حاضر ہوئی یعقوبہ یعقوب کو الموت موت. تو یہاں یعقوبہ مفعول ہے اور الموت فاعل ہے. حضر فعل اور یعقوبہ مفعول ہے جو کہ پہلے آ گیا ہے. الموت فاعل ہے جو بعد میں آیا ہے. تو یہ ترتیب بھی بعض اوقات چینج ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پہلے فعل اس کے بعد فاعل اور پھر مفعول ہو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مفعول پہلے آ جائے اور فاعل بعد میں رہے. ٹھیک ہے جی. اذ قال جب اس نے کہا لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے. یہاں 3 ٹکڑے بن رہے ہیں لی بنی اور ہی اپنے بیٹوں سے. ما تعبدون کس چیز کی تم عبادت کرو گے. ما کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے. من بعدی میرے بعد. من بعدی میں 2 جوڑیاں نظر آ رہی ہیں. سمجھ آ رہا ہے. من بعدی 2 جوڑیاں ہیں. کون سی 2 ہیں؟ من ما اور بادی. نہیں من اور بعدی یہ کون سی جوڑی ہے؟ تعلق کی جوڑی ہے. من اور بعدی من حرف بعد جار 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 کی مجرور. جوڑی ہے اور بادی تعلق کی اور جوڑی ہے. بعدی جو ہے وہ تعلق کی جوڑی ہے. من بعدی جار مجرور ہے اور بعدی یہ تعلق کی جوڑی. قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی. پھر سے تعلق کی جوڑی. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ یہاں پر بھی 2 جوڑیاں. یہ کون سی 2 جوڑیاں ہیں جی؟ وَإِلَٰهَ اور آبائِكَ. نہیں واو کے ساتھ تو کوئی جوڑی نہیں ہے نا. الہ ضمیر صفت کی جوڑی جڑا ہوا ہوگا. ضمیر جڑا ہوا ہوگا تو تعلق کی جوڑی ہو جائے گی. 2 جوڑیاں یہاں پر مجھے بتائیں کون کون سی آ رہی ہیں. الہ آبائکا میں 2 جوڑیاں کون سی ہیں؟ صفت کی جوڑی ایک بار گہری سانس لیں ریلیکس کریں اور پھر غور سے دیکھیں. جار مجرور کی جوڑی بھی تو تعلق بن. کی جوڑی ہے. صفت کی جوڑی صفت کی جوڑی کیسے ہے؟ الہ آبائکا میں کہہ رہا ہوں یہاں 2 جوڑیاں ہیں. ترجمہ دیکھیں نا. آبائکا کیا ترجمہ ہے آبائکا کا؟ تیرے باپ دادا. تیرے باپ دادا کا. تیرے باپ دادا. اور الہ آبائکا دیکھیں اس کو آپ جو ہے نا جوڑیوں والا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. جوڑیوں والا ترجمہ کیسے کریں گے؟ الہ آبائکا تعلق کی جوڑی ہے. کہ اب دادا کا معبود باپ دادا کا والا کا تو تعلق کی معبود. جوڑی ہو گئی. تعلق کی جوڑی تو تعلق 2 کی جوڑی. تعلق کی جوڑیاں ہو گئی. ایک ہو گئی باپ دادا کا معبود اور ایک ہے آپ کے باپ دادا. ایک جوڑی ہے الہ آبائی اور دوسری جوڑی آبائی کا. دونوں تعلق کی جوڑی. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جوڑیاں چھپی ہوئی آپ کو ملیں گی آیات میں. ان کے اوپر پریکٹس کریں گے تو یہ جوڑیاں آپ کو بڑے ایزیلی جو ہے وہ آپ کی گرپ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. کہہ رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے اس سے وہ ضمیر لگی ہوئی ہوگی تو وہ تعلق کی جوڑی بن جائے گی. اچھا ضروری نہیں ہے نا کہ وہ جب بھی ضمیر ہوگی تو تعلق ہی کی جوڑی ہوگی. اسم کے ساتھ ترجمے پہ دیکھیں گے ہم اس کو ضمیر سے پہلے دیکھیں گے کیا ہے. ضمیر سے پہلے اگر اسم ہے تب تو ہم تعلق کی جوڑی بنائیں گے. لیکن اگر ضمیر سے پہلے کوئی حرف جر ہے کوئی فعل ہے تو پھر وہ کچھ اور ہوگا. پھر تو ٹھیک نہیں. ہے. الہ واحدہ یہ کون سی جوڑی ہے؟ الہ واحدہ صفت کی جوڑی یہ صفت ہے. الہن واحدن یکتا معبود ایک معبود. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ یہ جملہ کون سا بن رہا ہے؟ سر یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ. مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ نحن مبتدا ہے اور مسلمون خبر ہے. نحن مبتدا ہے اور خبر کیا ہے؟ مسلمون. مسلمون مسلمون خبر ہے. اور لہو کو بس ہم جار مجرور کی جوڑی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو ذرا سر یہ جو امیجن اس کریں. میں تھا یہ جو جی الہ تھا
ये वाव की वजह से इलाहा जार मजरूर की जोड़ी क्यों नहीं बनती? इलाहा वाव हर्फ जर तो तब होता है ना कि वाह अगर हर्फ जर होता तो फिर वाह इलाही होता ना। अच्छा यहाँ तो इसने जर नहीं दिया। हाँ मैंने कहा वही तो कह रही हूँ कि ये वाव की वजह से, अगर अकेला इलाहा होता तो फिर बनती थी। सर इला तो हरफ जर है ना, नहीं, हाँ तो ये फिर इलाहा तो जार हरफ जर मजरूर है की ना। जोड़ी बनेगी। नहीं, इलाहा इला में इलाह हर्फ इला जर तो तो हरफ नहीं आ रहा ना, ये तो इलाह है ना, इला हरफ जर इलाहुन नहीं। जो अच्छा माबूद ये है, हम इसका ये वो सर बात के कर मौसम रहे है, हैं ना। ये इस लाम छोटी है, खड़ा अलिफ है ना। ये तो इलाहुन है ना, ये वो इला, ये वाला इला तो नहीं है ना। अच्छा मबूद, ये तो इसम है खुद। ये तो इलाह माबूद के माना में है ना, इसका तर्जुमा हम अच्छा अच्छा माबूद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक ठीक। है, अच्छा जी। तो जरा तसव्वुर और एहसास जरा जाइए आज से कोई 4-4,500 साल पीछे, और जरा तसव्वुर में लाएं कि एक घर है, एक खैमा है, एक कमरा है जहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम की वफात है और वफात का वक्त करीब है, और उनकी औलाद जो है वो अतराफ में मौजूद है। अब उनकी औलाद ने ये देख रखा है कि किस तरह उनके वालिद ने सारी ज़िंदगी अल्लाह की मर्जी को पूरा करने में ज़िंदगी गुजारी है। तो एक बाप होने के नाते और एक नबी होने की हैसियत से उन्होंने अपनी औलाद को किस प्यार और तवज्जो से सिखाया होगा कि मैं जा रहा हूं दुनिया से, मेरे बाद तुमने अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनकर रहना है। इमेजिन करें जरा क्या मंजर रहा होगा। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे पास है, उसमें दुनिया और आखिरत के एतबार से सबसे ज्यादा कीमती चीज ईमान है। दुनिया में रह रहे हैं तो भी हम ईमान के साथ हैं, तो हम जो है वो हमारे पास बड़ा कीमती असासा है। और आखिरत के खतरात भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की इस दुनिया को छोड़ने से पहले आखिरी फिक्र अपने औलाद के ईमान और अकीदा के बारे में थी। और आप लोगों को पता है कि अल-फलाह मंजिल में भी अकीदा के बारे में एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। आप लोगों तक पहुंचा होगा फ्लायर उसका, बुध वाले दिन से शाम 6 बजे। Well, but it is only on site, but not online. नहीं नहीं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, लेकिन हमारी मतलब क्या कहते हैं वो, बड़ी शदीद वाली चाहत है, और इंसिस्ट करते हुए हम आपको कहेंगे कि अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हैं और आप आ सकते हैं तो कम से कम पहला बुध जो है, यानी 13 तारीख वाला जो सेशन है, उसमें आप जरूर आए। अगर आ सकते हैं पहले सेशन में तो जरूर आए। उसके बाद फिर बेशक आप लोग ऑनलाइन हो जाएं, लेकिन पहले सेशन में अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो आप उसको जरूर फिजिकल आकर ज्वाइन करें। ये आपको जो है ना बहुत मुफीद रहेगा आपके लिए पहला सेशन इंशाल्लाह। तो ऑनलाइन बहरहाल वो होगा, लेकिन पूरी कोशिश कीजिए कि पहले सेशन में अगर आप आ सकें तो जरूर तशरीफ लाएं। अच्छा जी। इन आयतों में औलाद की तरबियत के मुतालिक भी सबक है कि अपनी औलाद को मौत के बाद भी अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनकर रहने के लिए तैयार किया जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ है। क्यों? इसलिए कि बनी इसराइल जो थे ये सारे के सारे उन्हीं की औलाद में से थे। हम जानते हैं कि बनी इसराइल, इसराइल के बेटे, तो याकूब अलैहिस्सलाम ही का एक लक़ब, बाज ने कहा कि ये लक़ब था उनका इसराइल, और बाज ने कहा कि उनकी उस वक़्त की जो ज़ुबान बोली जाती थी, अबरानी या सुरयानी जो भी ज़ुबान थी, उसके मुताबिक याकूब का माना ही इसराइल था। तो जो भी लिया जाए, बहरहाल इसराइल से मुराद याकूब अलैहिस्सलाम। तो चूंकि ये सारे उन्हीं की औलाद में से थे, तो इसलिए जहाँ यहाँ खास तौर पर उनका तज़किरा किया गया। ये बहुत ही अहम नसीहत है, इसलिए कि वो सब के सब नबी थे, और ये उनकी वसीयत, ख्वाहिश और नसीहत थी। और उन्होंने अपनी वफात के मौका पर कहा, उन्होंने ये अपनी औलाद को ये बातें कही। तो किसी इंसान की ख्वाहिश और नसीहत यकीनन खैर खाही पर मबनी होती है। फिर मरते वक्त वो जो बात करेगा उसमें डेफिनेटली उसका कोई अपना जाती फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको तो मालूम है कि मैं तो जा रहा हूँ। फिर मरते वक्त अपनी औलाद को जो बात वो कहेगा तो यकीनन वो उसकी जिंदगी का एक किस्म का निचोड़ हम कह सकते हैं होगा। तो हर इंसान ये चाहता है कि अपनी औलाद को बेहतर से बेहतर चीज देकर जाए। तो एक नबी और रसूल हैं जिनको अल्लाह ने जो है वो एक
زیادہ وسعت نظر عطا فرمائی ہوتی ہے. وہ اپنی زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو، جن کے لیے ان کی محبت یقیناً کسی سے مخفی نہیں ہے، یعنی ہم دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ دیکھیں کہ انہی بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بنیامین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ سوف استغفر اللہ لکم، میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگوں گا. تو اتنی ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچنے کے باوجود محبت تھی، اور اس محبت ہی کے نتیجے میں جانے سے پہلے وہ ان کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں. تو یہی نبی کی تربیت تھی کہ غلطیاں کرنے کے باوجود جب باپ نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ میرے بعد دین پر قائم رہنا، تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا. تو سوچیں کہ مثبت جواب سن کر انہیں کتنی خوشی اور سکون کا احساس ہوا ہوگا. اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ ایسا تعلق اور رویہ رکھیں کہ ہماری اولادیں ہماری خواہشات اور ہماری نصیحتوں کو سیریس ہیں، اور جو ہم ان کو خیر خواہی کے جذبے سے جو بات نصیحت اور وصیت کریں وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ہمیں بھی وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سکون پہنچانے کا سبب بنے، ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنے. تو اسی سلسلے میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی خاص طور پر کیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد میں سے تھے. تو ان کا ذکر کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جن کی وجہ سے یہ مکہ کے اندر اتنی آبادی ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کر اس کو آباد کیا تھا، ورنہ تو یہ بے آب و گیا قسم کی سرزمین تھی. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ویسے ذاتی طور پر کوئی تعصب نہیں تھا. ان کے لیے اسماعیل کی اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق کی اولاد تھی. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان سے آگے سارے بنی اسرائیل آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل دوسری طرف چلی، اور اس لڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو جو اوپر بالکل ابتدا تھی، یعنی اسماعیل اور اسحاق کی اولادیں، ان کے درمیان آپس میں کوئی تعصب نہیں تھا. دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے قابل احترام تھے، اور بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق سے چلا ہے. تو اس لیے ان کے درمیان کی آپس کی محبت بھی بتائی جا رہی ہے. اور مشرکین مکہ کے لیے خاص طور پر ایک یاد دہانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مان کر ان پر فخر کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ وفات کے وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی فکر بھی یہی تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. اور آخر میں فرمایا نحن لہو مسلمون، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اپنے معاشرے، رسم و رواج، اپنی یا کسی اور کی خواہشات کے سپرد نہیں کیا. تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم حقیقت میں اپنے والد کی پیروی کرنے کے پابند ہو. تو کیا اپنی عملوں پر غور کرو، کیا تم نے واقعی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہو یا کسی اور طرف جا رہے. حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله فقیل کیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اذا کا معنی جب، اراد اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے، بعبد کسی بندے کے ساتھ، خیرن بھلائی کا، استعملہ تو اسے استعمال کرتا ہے، فقیلا تو کہا گیا، کیف یستعملہ وہ کیسے استعمال کرتا ہے اس کو، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ، وفق یوفق توفیق، وہ توفیق دیتا ہے اس کو، لعمل صالح نیک عمل کی، قبل الموت موت سے پہلے. تو استعمالہ کا ترجمہ میں نے کیا استعمال کرتا ہے اس لفظ کو پہچانتے ہوئے. تو استعمال معنی کیا کہ اس سے عمل کروا لیتا ہے، اس سے عمل لے لیتا ہے. یعنی استعمالہ استغفرہ وغیرہ میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں چاہت والا معنی پایا جاتا ہے. تو عاملہ کا معنی اس نے عمل کیا، استعملہ اس نے عمل چاہا. تو استعملہ وہ اس سے عمل چاہتا ہے، یعنی اس سے عمل کروا لیتا ہے. کیسے عمل کرواتا ہے کہ موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے. تو یہاں دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاتمہ
اچھا ہونے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کا اچھے عمل پر اور اچھے صحیح ایمان پر صحیح عقیدے پر خاتمہ فرما دے۔ اور دوسری بڑی اہم بات سمجھ میں آ رہی ہے معاشرتی لحاظ سے دیکھتے ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بیچاروں کی غفلت میں گزرتی ہے، اور جو ہے وہ اللہ کے احکام کی پامالی کرتے ہوئے گزرتی ہے، لیکن زندگی کے آخری لمحات میں اور آخری اوقات میں ریٹائرمنٹ کے بعد اور یا جب جسم کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح کی طاقت نہیں رہتی، تو وہ نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعلق، قرآن پڑھنا اور دین کی محافل میں آنا جانا، دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہ جملہ اکثر دیکھنے کو سننے کو بولا جاتا ہے کہ ساری زندگی تو جو ہے وہ کیا کچھ کرتے رہے اور اب جا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا کر رہے ہیں، تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسی کو توفیق دیتے ہیں کہ موت سے پہلے وہ کچھ اچھے کام کر لے۔ ٹھیک ہے جی، تو کوئی آدمی اگر ہمارے سامنے زندگی میں کوئی ایک آئیڈیل لائف نہیں گزار رہا تھا دین کے حوالے سے، لیکن آخری اوقات میں آخری دنوں میں اس نے اچھائی اور بھلائی والے کام شروع کر دیے، تو ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، کسی کو بھی کم تر جیسے نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی جیسے ہم بڑھاپے میں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو بالکل اللہ بھی ایسے ہی ہمارے سے راضی ہوگا، یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر رکھا ہے، اس پر اللہ کیونکہ پختہ اللہ یقین رکھیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے، کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، بھلے آخری عمر میں ہی کیا ہو، بڑھاپے میں آ کر کیا ہو یا جوانی میں کیا ہو، جب جب اللہ الحمد کسی کے ساتھ مہربان ہوتا ہے تو اس کو اپنے دین کی طرف جو ہے وہ پھیر دیتا ہے۔ اسی جگہ پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہاں عمر کی قید نہیں لگائی ہے، وہاں سمپل کہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ، تو اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کا جو ہے وہ فقہ عطا کر دیتا ہے اس کو۔ تو فقہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم بنے، بلکہ دین کے معاملات کو سمجھنا اور اپنی زندگی کے لیے کم از کم اتنا سمجھنا کہ جس سے وہ اپنی زندگی درست بنا سکتا ہے، یہ مل جانا بھی فقہ میں شامل ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اپنے آپ پر بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور دوسرا اگر ایسا نظر آئے تو اس کے بارے میں بھی کوئی نیگیٹو کامنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اگر کوئی کر رہا ہو تو بھی اس کو یہ حدیث سنائیں اور اس کو بتائیں کہ ایسا کہنا جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث کا ریفرنس دیا ہوا ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 2142۔ اچھا جی، اس آیت کو پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، اور وہ باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، الہا واحدا، ان کے معبود واحد کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اسباق دیکھ لیجئے، یہاں پر اسباق ہیں ہمارے لیے، پھر سے دوہرا رہے ہیں کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کی نصیحت کی، اور وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے، اور انہوں نے کہا کہ مسلم ہونے کی حالت میں مرنا یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں مسلم ہی رہنا۔ تو یہ ہمیں بھی سبق ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ایمان کی اور خیر کی دعا کریں، اے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا مسلمان بنا دے، اور پلان بنایا جائے کہ اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق صحیح تربیت کریں گے اور انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھائیں گے، تاکہ ہمارے بعد بھی وہ دین اسلام پر قائم رہیں۔ اسماء دیکھ لیجئے، بنیہ جو ہے یہ ابن کی جمع ابنا، بنون اور بنین دونوں طرح سے آتی ہے، ابنا جو ہے یہ اس کی جمع مکسر ہے،
اور بنون اور بنین جمع سالم ہے. تو یہاں پر بنین ہے جو کہ تعلق کی جوڑی بن رہی ہے، پہلا اسم ہے بنین اور دوسرا ہے یا. تو جب جمع مذکر سالم واو نون یا یا نون والی جمع تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم بنتی ہے تو عام اسماء میں کیا تھا، ہم نے پڑھا کہ اس کا آخر سے تنوین ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں تنوین تو ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا جو نون ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ تھا اصل میں بنین پلس یا، یہ تھا بنین پلس یا. اب یہ نون جب ڈراپ ہو گیا تو اب یہ بنا بنی پلس یا. دو یا اکٹھے ہوئے تو دونوں یا کو مرج کر دیا ہے تو یہ بن گیا بنی یا. ٹھیک ہے، بنی یا میرے بیٹو، اے میرے، یا بنیا اے میرے بیٹو. سمجھ آ گئی بات کہ بنیا کیسے بنا؟ سر دوبارہ بتا دیں. اچھا، ویسے گرامر میں ہم اس کو ذرا ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے. دیکھیں ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ہوتا ہے تو تعلق کی جوڑی کے پہلے اسم کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی. یہ تو معلوم ہے ہمیں، بیت اللہ عبد اللہ میں ہم نے یہی پڑھا، تنوین نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ پہلا اسم ہو جمع مذکر سالم، تو جمع مذکر سالم کیا ہوتی ہے؟ اونا یا اینا والی جمع. تو اس میں یہ جو نون ہوتا ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے اگر یہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم بن رہا ہو. تو یہاں پر یہ تھا بنینا، اور اس کو تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم بنایا، دوسرا اسم یا ضمیر بنی. تو اب نون ڈراپ کرنا ہے تو نون ڈراپ کریں گے تو کیا بنے گا؟ بنی اور یا. تو اب یہ دو یا اکٹھے آ گئے ہیں تو اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان دونوں کو مرج کر دیں گے. تو جب مرج کریں گے تو پھر ایک کے اوپر جو ہے وہ زبر آ جائے گی، بنی یا بن جائے گا، یا بنی یا اے میرے بیٹو. اس سے پہلے یا ہے، یا بنی یا اے میرے بیٹو. مزید ڈیٹیل گرامر میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہم آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، تو یہ آ بنی گیا یا اسرائیل بنی، یہ بھی ایسے ہی، یہ بھی ایسے ہی ہے. بنینا پلس اسرائیل تھا، اسرائیل کے بیٹے. بنینا پلس اسرائیل تھا تو اسرائیل کے بیٹے. تو جو تعلق کی جوڑی بنی اس وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا تو ہم پڑھتے ہیں بنی اسرائیل. تو اسرائیل کی بجائے یہاں پر یا آ گیا ہے، یعنی اسرائیل ایک نیا لفظ تھا، اسم تھا، تو نئے اسم کی بجائے اس کی ضمیر آ گئی ہے یہاں پہ یا. اوپر بنی ہی میں ہو آ گیا اور ادھر یا آ گئی. الدین، دین جو ہے وہ واحد اس کی جمع ادیان، اور آبا یہ بھی جمع ہے اور اس کا واحد اب کی جمع آبا. افعال میں حضرہ، یہ نصرہ کے پیٹرن سے حضرہ یحضر احضر حاضر محضور حضور، آنا یا حاضر ہونا. نعبد، عبد یعبد نصرہ کا پیٹرن ہے، کئی دفعہ پریکٹس ہو چکی ہے اس کی. کمزور افعال میں کنتم، کانا اور قالا ہمیں بار بار نظر آتے ہیں اس لیے ہم اس کو کوئکلی جاتے ہیں. موت، ماتا یموتو بھی قالا یقولو ہی کی طرح ہے، ماتا یموتو مت، میتن ڈیش موتن مرنا، ماتا وہ مرا. مزید فیہ میں وصا واللہ کی طرح ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں آیات پڑھتے ہوئے. وصا یوصی، واللہ یولی کی طرح ہے، وصیت کرنا. اصطفیٰ کو بھی ڈسکس کر لیا تھا، اہتدا کی طرح ہے. اصطفیٰ یصطفی، اصطفی مصطفن مصطفن اصطفاء چن لینا. ٹھیک ہے، باقی بھی ہم جوڑیوں کو بھی کسی حد تک ہم نے اس میں دیکھ لیا تھا. تو یہ قرآن والا پورشن ہمارا مکمل ہوا ہے. ہم چلتے ہیں آج کے لیسن کے ساتھ آنے والی گرامر کی طرف. 19C کی گرامر. 19C کی گرامر میں ہم سیکھیں گے کہ نسب کی
हालतें क्या क्या हो सकती हैं। हम सर्फ और नहव को लेकर चल रहे हैं। सर्फ हम जानते हैं मादे के हरूफ से मुख्तलिफ अल्फाज बनाने को इल्म सर्फ कहते हैं, जिसमें हमने टेबल्स सीखे और इसमें मकान वगैरह बनाना सीखा, और उन अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाना या उन अल्फाज से जोड़ियां बनाकर फिर मजीद अल्फाज के साथ ऐड करके कंप्लीट सेंस वाले जुमले बनाने को इल्मुन नहव कहते हैं। नहव किनारे को कहा जाता है, तो हर लफ्ज का किनारा यानी एंड जो है उसके ऊपर कोई ना कोई तब्दीली हमें नजर आती है। कभी पेश जबर जेर की तब्दीली नजर आती है, कभी ऊना या ईना की तब्दीली नजर आ रही होती है। तो ये तब्दीलियां क्यों आती हैं, ये बातें भी हम नहव के जरिए समझ रहे हैं। हमने 4 किस्म के जुमले पढ़े हैं। जुमला इस्मिया, अल्लाहु गफूरुन, इन्ना वाला जुमला इन्नल्लाह गफूरुन, काना वाला जुमला कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्दा। यहीं पर क्विकली हम बात कर लेते हैं। 5 वजूहात पढ़ी हैं हमने कि जब कोई इसम उन 5 हालात में होता है तो वो रफा की हालत में होता है। बताते जाएं जल्दी जल्दी से, हम इसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। तो जुमला इसमिया का मुब्तदा, पहला है जी मुब्तदा, जुमला इस्मिया की खबर, इन्ना की खबर, इन्ना की खबर, काना काना का का इसम, जुमला काना फेलिया का का इसम फाइल, और फेलिया फेलिया का का फाइल। फाइल। ये 5 मकामात हैं जहां पर इसम रफा की हालत में आएगा। एक छठा भी बताया था इसके साथ। छठा क्या हो सकता है? सिफ्त की जोड़ी हो तो फिर उसका जो अगर सिफत सिफ्त बन रही होती हो है कोई इसकी तो वो भी कोऑर्डिनेशन की जोड़ी। वजह से रफा की हालत में आएगी। ये थी नसब की हालतें, सॉरी रफा की हालतें। नसब की हालतें कौन कौन सी पढ़ी हैं अभी तक हमने? इन्ना का इसम, काना की खबर, इन्ना का इसम, फेलिया का मफूल, काना की काना खबर की खबर, जुमला और फेलिया फेल का का मफूल, मफूल। मफरूल। ये 3 पढ़ी हैं। और इनके साथ भी चौथी चीज आ जाएगी कि अगर कोई इसकी सिफत आ रही होगी तो सिफ्त वो की भी जोड़ी हो तो फिर वो नसब की हालत में आएगी। और जर की 2 वजूहात पढ़ी हैं, कौन कौन सी? इससे पहले हरफ जार अगर आए हरफ जर के बाद इसम ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम, और ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा दूसरा इसम, इसम। और इनके साथ भी वो सिफत वाली बात आ जाएगी। ये सारा हम रिवाइज कर चुके हैं। आज हमने नसब की अभी तक 3 पढ़ी थी, 3 और पढ़ेंगे हम। अच्छा, 4 जोड़ियां हमने पढ़ी हैं। फिल अर्दी आसान जोड़ी थी, हरफ जर और उसके बाद कोई इसम आए तो वो इसम जर की हालत में चला जाता है फिल अर्दी। दूसरी जोड़ी हमने पढ़ी बैतुन कबीरुन, 2 इसम हो, 4 चीजों में कोऑर्डिनेट कर रहे हो। वो 4 चीजें क्या थी? जिन्स, जिन्स, अदद, अदद, वसत और वसत। हालत या एराब। हालत और एराब दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अगर दोनों एक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में तो सिफत की जोड़ी बनती है। प्लस एक अंडरस्टूड सी बात थी कि पहले इसम के अंदर सिफत, पहला इसम ऐसा हो कि जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि उसकी कोई सिफत बताई जाए, यानी मौसूफ बनने की सलाहियत हो उसमें। ऐसा ना हो कि वो दोनों इसम ही सिफात हों। जैसे हमने मिसालें देखी, गफूरुन रहीमुन। अब गफूरुन खुद भी सिफत है, तो इसलिए गफूरुन की सिफत हम ये नहीं कह सकते कि गफूरुन रहीमुन सिफत की जोड़ी है, बल्कि वो 2 अलग अलग। मिसाल के तौर पे हम अगर एक जुमला लें तो जुमले में आया है अल्लाहु गफूरुन रहीमुन। अब ये बज़ाहिर तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर रही हैं गफूरुन और रहीमुन में, लेकिन ये सिफत की जोड़ी नहीं है, क्योंकि गफूरुन खुद एक सिफत है, ठीक है। तो इस सूरत में हम फिर क्या कहेंगे कि ये गफूरुन और रहीमुन का क्या स्टेटस है? जुमला इस्मिया की खबर है ये। दोनों खबरें हैं। अल्लाहु मुब्तदा है, गफूरुन खबर नंबर 1 है और रहीमुन खबर नंबर 2 है, ठीक है। सिफत की जोड़ी होगी। फिर हमने इशारे की जोड़ी पढ़ी, उसमें हमने कहा कि इसमें इशारा होगा कोई जो कि हाजा हाजी, हाजा हाजी ही, हाउलाई, जालिका, तिलका या उलाई का, ये अस्मा हो। और उनके बाद दूसरे इसम की क्या शर्त पड़ी थी? अल आना चाहिए अल शुरू लगा में। होकर, लगा हुआ हो शुरू में। अल के बगैर अगर होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया, जुमला बन इस्मिया जाएगा, बन जाएगा। जुमला इसमें बन। फिर वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो अल वाला होगा अगर तो इशारे की जोड़ी होगी,
اور चौथी जोड़ी हमने पढ़ी ताल्लुक की। इसके अंदर हमने दो बातें पढ़ी कि पहला इसम जो है इसके अंदर क्या होगा, इसमें रफा अल अल भी आता है और नहीं ना ही होगा तनवीन आती है। खुद भी हो और सकता तनवीन भी नहीं होती। और दूसरे इसम के बारे में क्या पढ़ा हमने कि यह वो जर हमेशा की हालत में जर की हमेशा हालत होता है। में होगा। ठीक हो गया। तो ये और पहला इसम जो है इसकी हालत कुछ भी हो सकती है, रफा भी हो सकती है, है। नसब भी हो सकती है और जर भी हो सकती है। इसमें जरूरी नहीं है कि पहला इसम हमेशा रफा में होगा या हमेशा नसब में। पहले इसम की हालत बदल सकती है ताल्लुक की जोड़ी में। ताल्लुक की जोड़ी का जो पहला इसम है उसकी हालत बदल सकती है, लेकिन दूसरा इसम हमेशा जर की हालत में रहता है। ठीक है। फिर हमने एक एक्स्ट्रा चीज और पढ़ी कि ताल्लुक की जोड़ी और जार मजरूर की जोड़ी, इन दोनों के अंदर क्या होता है कि इन दोनों इनकी में जगह हम ज़माइर इस्तेमाल कर सकते इसम की जगह जमीर आ सकती है। इसम की जगह जमीर आ सकती है। फिल अर्दी की बजाय फी ही कहें और बैतुल्लाही की बजाय बैतुहू कहें तो भी ये जार मजरूर की जोड़ी या ताल्लुक की जोड़ी कहलाएगा। हम पढ़ चुके हैं इसम के रफा की हालत मुस्लिमुन, नसब की हालत मुस्लिमन और जर की हालत मुस्लिमिन होती है। अल के साथ होगा तो अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी होती है। जमा हो तो अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना होती है। ये रफा नसब और जर की हालतें हम सीख चुके हैं। इस सबक में हम सीखेंगे कि कोई इसम नसब की हालत में आने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तीन हम पढ़ चुके हैं। जो तीन हमने पढ़ी हैं वो थी इन्ना का इसम नसब की हालत में होता है, इन्ना का इसम नसब की हालत में होता है, काना की खबर नसब की हालत में होती है और जुमला फेलिया का मफहूम जुमला फेलिया में से मफऊल नसब की हालत में होता है। तो आज हम जो तीन पढ़ने जा रहे हैं, उनमें से एक उदी तीन में से एक है, यानी फेल का मफऊल। हम इसको सवालों के साथ याद रखेंगे कि किस सवाल के जवाब में अगर कोई इसम आए तो वो नसब की हालत में होगा। मैं कहता हूं ज़करतु, मैंने याद किया, पहला सवाल आएगा किसको याद किया, तो किसको का जवाब जो भी होगा वो नसब की हालत में आएगा। ज़करतु, मैंने याद किया, किसको या मैंने किसको याद किया, तो वो जो किसको के जवाब में मैं बोलूंगा वो नसब की हालत में बोलूंगा, ज़करतुल्लाह, अल्लाह को याद किया। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ताकीद की गरज से फिर कोई पूछता है कि क्या क्या किया अल्लाह को, जिक्रन, मैं उस क्या वही का सवाल अगर कोई आता है, यानी मैं कहता हूं ज़करतु, मैंने याद किया, आप पूछते हैं किसको, मैं कहता हूं ज़करतुल्लाह। एक बंदा है जो अल्लाह तो उसने सुन लिया लेकिन उससे पहले वाली बात जो है वो उसके जहन में नहीं आई, उसकी तवज्जो नहीं थी, वो फिर कहता है क्या किया, तो मैं कहता हूं जिक्रन, दोबारा से ताकीद के तौर पर कहता हूं मैंने उसे याद किया, ज़करतुल्लाह जिक्रन। तो ताकीद के लिए आने वाला जो इसम होगा फेल के बाद वो भी नस्ब की हालत में होगा। और आप मुझसे पूछते हैं क्यों याद किया तुमने अल्लाह को, क्या वजह थी, वजह क्या थी, तो मैं कहता हूं ताअतन, इताअत करते हुए। किसको, क्या, वही और क्यों, इन तीन सवालों का जवाब अगर जुमला फेलिया में दिया जाएगा तो वो नसब की हालत में दिया जाएगा। तो ये तीन जो है वो बातें होगी, किसको, क्या, वही और क्यों, इन तीन सवालों का जवाब नसब की हालत में आएगा। ये बात समझ में आई? जी सर। जी ठीक है। सर। अच्छा, इन तीनों को जो है ना वो नाम दिए गए हैं। इन तीनों के लिए जो टर्म यूज की जाती है मैं वो आपको बता रहा हूं और आई होप कि उसके जरिए से आपको समझना जरा थोड़ा मजीद हेल्प करेगा। हमने क्या कहा है पहले, इसमें से मफूल कौन सा है, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन, मफूल कौन सा है? मैंने कहा एक जो है वो उसमें से आ जाएगा, अल्लाह, अल्लाह, हाँ, मफूल लफ्ज़ होगा। अल्लाह, ये जो हम लफ्ज़ मफूल है। तो अब ये भी मफूल है, इसको भी मफूल ही कहेंगे, इसको भी मफूल, लेकिन इन सब के साथ कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। फेल जब भी आता है, नोट करें जरा, फेल के बाद एक फाइल होता है
اور پھر اس کے بعد مفعول ہوتے ہیں. یہ مفعول جو ہیں یہ 5 قسم کے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے پہلے کو کہتے ہیں مفعول بہی. یہ جو ہے اس کو کہیں گے مفعول بہی, اور یہ والا جو ہے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق, اور اس کو کہتے ہیں مفعول لأجلہ. لأجلی, اجل کہتے ہیں وجہ کو, لأجلہ اس کی وجہ سے. ڈائریکٹ جس پر اثر پڑ رہا ہے فعل کا, ذکرت فعل ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے لفظ اللہ پر, تو یہ ہو گیا مفعول بہ. مفعول کیا گیا بہ اس کے ساتھ, یعنی کام اس کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ جو ہے اس کے ساتھ کام کیا گیا ہے. یہ جو ہوتا ہے مفعول مطلق, یہ بیسیکلی مصدر ہوتا ہے, یعنی جو فعل یوز کیا ہے اسی کا مصدر لے آتے ہیں, اور یہ مصدر لایا جاتا ہے تاکید کے لیے. اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. اور یہ جو آتا ہے یہ بھی عام طور پر مصدر ہی ہوتا ہے, لیکن یہ وجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا. یہ مصدر ہوتا ہے لیکن یہ اس فعل کا مصدر نہیں ہوتا جو پہلے آ چکا ہے, بلکہ یہ کچھ اور ہوگا. تو یہاں بات ہو رہی ہے ذکرت اللہ ذکرن طاعتن, میں نے ذکر کیا اللہ کا ذکر کرنا اطاعت کے لیے, اطاعت کرنے کے لیے یا اطاعت کرتے ہوئے. بات سمجھ آئی یہاں تک؟ جی جی سر. 5 قسم کے مفعول ہوتے ہیں. پہلا جس پر ڈائریکٹ اثر پڑے, جیسے ضربہ کو لیں ہم, تو ضربہ کا ڈائریکٹ اثر کیا پڑے گا؟ میں کہتا ہوں ضرب خالد ناصرا, اور پھر ضربہ ہی کا مصدر لے آتا ہوں ضربن, اور کہتا ہوں تأدیبن, تادیب بنا ادب سکھانے کے لیے. تو اب ضربہ ہو گیا فعل, خالدن کیا ہوگا؟ فاعل ہو مفعول گیا. بھی, مفعول بھی, خالدن ہے نا, یہ تو رفع میں فاعل ہے. مفعول فاعل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. فاعل ہوگا فاعل اس ہو کا, گیا. مارا, خالد نے ناصر کو مارنا ادب سکھانے کے لیے. مارتا, اچھا ان کو سوالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے وہاں سوال دیکھے. تو یہ تو ہو گیا فعل. ترجمہ اس کا مارا کس نے؟ خالد نے. خالد نے. تو خالد نے. کس نے کا جواب جو ہے وہ فاعل ہوگا, خالد نے. ٹھیک ہو گیا. کس کو؟ ناصر. ناصر کو مفعول بھی ہو گیا, مفعول بھی. اور کیا کیا خالد نے ناصر کو؟ ضربن, یہ تاکید ضربہ اسی فعل کا آ گیا ضربن, تو یہ ہو گئی تاکید. اور اس کو کیا نام دیا؟ مفعول مطلق. مطلق. خالد نے ناصر کو کیوں مارا؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہ ہو گیا ادب سکھانے کے لیے. یہ ترجمہ میں نے لکھا ہوا ہے. کیوں کا جواب ہے ادب سکھانے کے لیے, تو اس کو نام میں نے کیا بتایا؟ مفعول لأجلہ. لأجلہ. ٹھیک ہے, لأجلہ اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور بعض جگہوں پر اس کا نام مفعول لأجلہ کا نام آپ کو یہ بھی نظر آ سکتا ہے مفعول لہو. مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے, اور مفعول لأجلہ, یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. مفعول لأجلہ کہیں یا مفعول لہو کہیں. ٹھیک ہے. اب اس طرح کے آپ اور جملے بھی بنا سکتے ہیں. مثلاً کہہ سکتے ہیں جی, ایک نصارہ سے بنائیے ذرا. نصارہ خالدن حامدن نصرن, اور ہم کہہ سکتے ہیں خالد نے حامد کی مدد کی. تو مدد کیوں کی جاتی ہے؟
نیکی کمانے کے لیے کی جاتی ہے یا کسی کے اوپر شفقت کرتے ہوئے کی جاتی ہے، محبت کرنے کے لیے کی جاتی ہے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں شفقتن، شفقتن اگر کہہ دیں، شفقتن، تو یہ ہو جائے گا خالد ہو گیا فاعل، حامد ہو گیا مفعول بھی، نصرن ہو گیا مفعول مطلق، مفعول مطلق، مطلق، مطلق نہیں کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مطلق، مطلق یا مطلق اس کو نہیں کہنا، یہ مطلق ہے، مطلقن، اور یہ ہو جائے گا مفعول لأجله، اجلی ہی، یا اسی کا دوسرا نام ہے مفعول مفعول له، لہو، ٹھیک ہے۔ اب دو فعل اور لے لیں اور اس کے آپ بنانے کی اپنے پاس پریکٹس کیجئے گا، سمع، اور ہم نے ایک اور کون سا پڑھا ہے، عالمہ۔ کوشش کیجئے گا کم از کم مفعول مطلق تک تو لے کر جائیں، یعنی جن 3 سوالوں کے جواب، کس نے سنا، کس کو سنا، اور کیا وہی، یعنی تاکید، تو کیا بنا سکتے ہیں؟ کس نے کے جواب میں کوئی بھی نام لے لیں، سمع سمع زیدن، زیدن، کیا سنا، کس کو سنا، قرآنن لکھ سکتے ہیں سر، القرآن، القرآن، اور یہاں کیا وہی تاکید کے لیے کیا لیں گے، سمع زید القرآن، یہاں کیا آتا ہے جب تاکید والی بات کرنی ہے، سمعن، 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 سم کیوں آئے گا، سمعن کیوں آئے گا، سمع کا مصدر بولا تھا نا سر آپ نے، تو سمع کا مصدر تو آئے گا لیکن کون سی حالت میں آئے گا، رفع، نصب یا جر، سمعن، سمعن آئے گا، جی سر، سمعن، ٹھیک ہے۔ علیمہ سے لیں، علیمہ جانا، کس نے جانا، کوئی بھی نام لیں، حارثن، حارثن، حارث نے جانا، کس کو جانا، عربیون، حدیث، عربین، یا چلیں الحدیثہ اور الحدیثہ ایک اس کے ساتھ آئے گی، اور یہاں پر پھر کیا آئے گا، علیمہ، حارثن، الحدیثہ، علما، علما، ٹھیک ہے۔ آگے وجوہات اگر کوئی بنا سکیں تو بنا سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم اتنے کی پریکٹس کیجئے جتنے بھی افعال آپ کی وکیبلری میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سر یہ جو ایک جملہ ہے، سمع زیدن القرآن سمعن، تو القرآن لگانا ضروری ہے، قرآنن نہیں لگ سکتا سر؟ قرآنن لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک اور ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم معرفہ اور نکرہ کے اندر ہم سمجھیں، سوری ہم نے 3 چیزیں پڑھی، 4 چیزیں پڑھی ہیں نا، کوئی بھی اسم ہو تو اس کے اندر کیا کیا 4 چیزیں ہوتی ہیں، جنس، عدد، وسعت حالت اور یا حالت۔ حالت تو کسی نہ کسی وجہ سے آئے گی، باقی یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کے اندر کیا ہے، جنس میں بھی اصل یہ ہے کہ اس کو مذکر مانا جائے، کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو اصلاً مذکر مانا جائے گا، مؤنث کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وجہ ہوگی تو مؤنث ہوگا، ادروائز وہ مذکر ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ عدد میں بھی واحد جمع، یہ تو رولز طے ہیں کہ واحد جمع کو ہم کیسے پہچانیں گے، اور وسعت کے اندر بھی استعمال کے لحاظ سے اصل یہ ہے، مائکس اپنے دیکھ لیجئے گا، اصل یہ ہے کہ کوئی بھی اسم آئے تو اس کو معرفہ لایا جائے، نکرہ لانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، تو اس لیے کہیں پر بھی نکرہ جب آئے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی کہ یہاں نکرہ کیوں آ رہا ہے۔ نکرہ ہونے کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، بعض اوقات کسی چیز کی حقارت کو بتانے کے لیے نکرہ لے آتے ہیں، بعض اوقات کسی چیز کی کثرت اور زیادتی کو بتانے کے لیے، بہت زیادہ عام ہونے کو بتانے کے لیے نکرہ لے آتے ہیں، تو ادروائز جنرلی جو کامن الفاظ اسماء استعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں ال لگایا جاتا ہے، ال نہ ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ال کوئی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ بولنے والے یا لکھنے والے کے ذہن میں ہو سکتی ہے، تو وہ کوئی کہتا ہے سمع زیدن
कुरआनन, तो ये जुमला ठीक है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। हो सकता है बोलने वाला या लिखने वाला कह सकता है भाई मैंने इसको किसी वजह से लिया, अब वो वजह बताए या ना बताए वो अलग बात है, ठीक है। तो कुरआनन और अल कुरआना दोनों ठीक है, लेकिन बेस्ट ये है कि इसको अल के साथ लिया जाए, ठीक है जी। अब कुछ मजीद मिसालें इनकी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ आए हैं। मफूल बिही की कुरान से मिसालें, खलक़ल्लाहुल अर्द, अल्लाह ने पैदा किया जमीन को। यद्रिबुल्लाहु, यद्रिबु बयान करता है कौन? अल्लाह। किसको बयान करता है? अल अमसाला, मिसालें। वला तक़तुलू, और तुम सब ना कत्ल करो, ना कत्ल करो कौन? तुम सब। किसको? अपनी औलाद। औलादकुम, अपनी औलादों को कत्ल न करो। तो अल अर्दा, अल अमसाला और औलादा, ये तीनों जो है यहाँ नस्ब की हालत में आ रहे हैं, क्योंकि ये कौन या किसको के जवाब में बोला जाता है और ये मफूल बिही के तौर पर आ रहे हैं। ताकीद यानी मफूल मुतलक की मिसालें, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, रत्तिलिल कुरआन तरतीलन, रत्तिल, रत्तला युरत्तिलु, अल्लमा युअल्लिमु की तरह टेबल है, उसका मजदर आएगा तरतील। तो रत्तिल पहले अमर और आगे उसी का मजदर तरतील आ गया ताकीद के लिए। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कल्लमा युकल्लिमु, कल्लिम से मजदर तकलीम, तो कल्लमा पहले फेल आया, उसी का मजदर आगे तकलीम आ गया, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने साफ तौर पर कलाम किया। मफूल लि अजलिही, क्यों या किस वजह से की मिसालें। वला तक़्तुलू औलादकुम, और तुम कत्ल न करो अपनी औलादों को, क्यों? खशियता इमलाकिन, मुफलिसी के डर से, मुफलिसी के खौफ से। ला तक़्तुलू, यहाँ मुफलिसी का खौफ किस की वजह बता रहा है? कत्ल की वजह, यानी कत्ल की वजह मुफलिसी का खौफ जो है वो नहीं होना चाहिए। ला तक़्तुलू औलादकुम, तुम अपनी औलादों को मुफलिसी के डर से कत्ल न कर डालो। यजअलूना असाबिअहुम, वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियां, फी आदानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक़ी, कड़ाके की वह कड़ाके से, बिजली की कड़क से। क्यों डाल लेते हैं? हज़रल मौती, मौत के डर से। हज़रा यहाँ यजअलूना का वजह बता रहा है। युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने मालों को। क्यों खर्च करते हैं? इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। तो ये खशियता, हज़रा और इब्तिगा तीनों जो है ये कामों की वजह बता रहे हैं। खशियता तक़्तुलू की वजह बता रहा है, हज़रा यजअलूना की वजह बता रहा है, और इब्तिगा युनफिकूना की वजह बता रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा पहला सबक मुकम्मल हो गया है। तीनों चीजें समझ में आई। पहले वाला तो इजी था क्योंकि हम उसको काफी टाइम से देखते आ रहे हैं। ये दो जो है वो एक तरह से नए कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए कि बाज़ औक़ात दूसरे वाला यूं आसान है कि जो फेल है उसी का मस्तर आ जाएगा आगे, जो ताकीद के लिए आ जाएगा। तीसरे को थोड़ा सा हमने जो वो स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करना है कि वो जो फेल यूज हुआ है उसी का आगे वजह बताई जाए कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, क्यों, होने की वजह या ना होने की वजह बताई जा रही है। तो उस काम की वजह जो भी आएगी वो भी नस्ब की हालत में आएगी। 3 सवाल हमने लिए हैं। वो 3 सवाल क्या हैं? किसको, क्या वही या ताकीद, और क्यों या किस वजह से, ठीक है। पहला लेसन कंप्लीट हो गया। आज हम टाइम से कहीं आउट जा रहे हैं जी। चलें जी, क्विकली आ जाते हैं दूसरे लेसन पे, और एक ही आयत है इसमें। सर ये मफूल मुतलक जो है जी, इसको जब हम ट्रांसलेट करें अरबी से उर्दू में, तो इसका ट्रांसलेशन में कोई मतलब कोई अच्छा, रोल नहीं आ रहा। ये जो ट्रांसलेशन में हमें कुछ खास इसमें ट्रांसलेशन नजर नहीं आ रही ना, तो हम इसका किधर है, ये है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन। अच्छा, अब इसके अंदर ताकीद वाला मफहूम कैसे होगा? अल्लाह को बहुत याद करो,
یہ بہت والا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو ذکر ہم دوبارہ لایا ہے نا، یہ بہت کی وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. خوب والا ترجمہ یہ ترتیلن دے رہا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا. یہ صاف طور پر کا جو بات ہے یہ اس مصدر کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بات درست ہے کہ اس کو اگر لفظی ترجمہ لیں تو ترجمہ یہ ہوگا جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اذکر اللہ ذکرن، یاد کرو اللہ کو یاد کرنا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، کلام کرنا، تو یہ کوئی محاورہ ہی نہیں ہے. تو اس کو تاکید والا مفہوم دیں گے. اللہ کو بہت یاد کرو، خوب یاد کرو، قرآن کو یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور اللہ نے موسیٰ سے صاف صاف طور پر بات کی. تو یہ جو خوب، بہت یا صاف صاف طور پر، یہ مفہوم پیدا ہو رہا ہے اس مفعول مطلق یا تاکید والا لفظ لانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جی سر، جزاک اللہ. اچھا جی، چلیں اب آ جائیں دوسرے لیسن کی آیات پر. ہم کوئکلی چلیں گے فوری طور پہ آیات کے پوائنٹرز پہ. یہ ہے تعمیر ملت ابراہیم، وصیت اور گزر گئی. تو یہ آخری اشارہ ہے، وہ امت گزر گئی. تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور دیگر انبیاء کے بہترین کاموں کا ذکر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب لوگ تمہیں صرف اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے کہ تم ان سے کوئی تعلق رکھتے ہو. یعنی بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اہل کتاب کو، کہ تمہارا یہ زوم ہے کہ ہم چونکہ ان نبیوں کی اولادوں سے ہیں تو ہم بچ جائیں گے. اور مشرکین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں علیہ السلام، تو ہم بچ جائیں گے. تو یہ گویا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو سبق کیا ہے؟ اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا ہے. نئے لفظ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی لفظ بھی نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پچھلے سبق میں کسی سسٹر نے کہا تھا کہ میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے. تو وہ کون تھی بتا دیں، اور ہاتھ کھڑا کر لیں ایک دفعہ، اور پھر ان سے ہم ترجمہ کروا لیں اس کا. سسٹر صفیہ تھی. جی سسٹر، جی سسٹر کیجئے ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امتن، وہ امت، قد خلت، البتہ نہیں، وہ امت نہیں ہوگا ترجمہ. تلک امتن کا ترجمہ وہ امت نہیں ہوگا. تلک امتن وہ امت تھی یا وہ امت ہے، کیونکہ تلک امتن کون سا جملہ بن رہا ہے؟ اسمیہ، جملہ اسمیہ. اسمیہ. تو جملہ اسمیہ والا ترجمہ کریں. جی، تلک امتن وہ امت ہے. تلک امتن وہ امت ہے، قد خلت، البتہ تحقیق کے، غلط، گزر گئی. گزر گئی. لہا اس کے لیے، ماں کسبت، جس نے کمایا، جو اس نے کمایا. جو اس نے کمایا. جی. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ماں کسبتم، جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم پوچھتے ہو. نہیں، تم پوچھے جاؤ گے. تسألون ہے نا، تم پوچھے جاؤ گے. فیوچر میں جائے گا. تو پوچھے جاؤ گے. اما کو مطلب ان پلس ما، اس کے بارے میں جو. اچھا ہاں، ان پلس ما، صحیح. اس سے کانو وہ تھے. نہیں، اس سے نہیں، اما اس کے بارے میں جو. اس کے بارے میں جو. کانو ہوتے، وہ ہوتے. یعملون، وہ عمل کرتے. تو کانو یعملون، یہ ہم نے پڑھا تھا کسی 2 میں. جب کانا کے بعد فعل مضارع آئے تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے تھے. کنٹینیوس والا، کرتے تھے. تو تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. ترجمہ ہو گیا ہمارا. تلاوت بھی ہم سکپ کرتے ہیں. لفظ بہ لفظ ایک بار دیکھ لیں. تلکا امتن، یہ ایک امت ہے. تو تلکا ویسے تو وہ کے لیے ہے، لیکن ہم یہاں ترجمہ دیکھتے ہیں قرآن میں، جیسے ذالک الکتاب میں بھی ذالکہ کا ترجمہ یہ کیا ہے.
تو یہ اس انداز سے آتا ہے، اسلوب ہے عربی زبان کا کہ قریب کی چیز کو بھی دور کے اشارے کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے، یا دور کی چیز کو قریب کے اشارے سے کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس کا تلکا کا ترجمہ یہ ایک امت کیوں کر رہے ہیں ہم اردو میں، کہ ابھی پچھلی آیتوں میں وہ سارا ان انبیاء کا ذکر گزرا ہے، تو اسی کے ساتھ ہی یہ آیت آ رہی ہے، تو ہم اس یہ ترجمہ کر رہے ہیں یہ ایک امت ہے۔ ادروائز وہ بھی کریں گے تو بھی ترجمہ ٹھیک ہی ہے۔ یہ ایک امت ہے قد خلت، تحقیق جو گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات پر فخر مت جتایا کرو کہ تمہارے آباء و اجداد نبی تھے۔ قیامت کے دن تم سے تمہارے آباء و اجداد کے عظیم کارناموں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے دادا نے کیا کیا تھا، تمہارے پردادا نے کیا کیا تھا، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نہ تمہارے باپ دادا کی اچھائیوں کا کوئی صلہ تمہیں ملے گا، اور نہ تمہارے باپ دادا کی برائیوں کا کوئی وبال تم پر آئے گا، بلکہ تمہارا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اور ہم جنت میں صرف اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ہم ایک نبی یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اس پر بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو ہے یہ کانسیپٹس ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، سادات ہیں، تو وہ صرف اسی بات کو، although سادات کا اور سید خاندان والوں کا بہت مرتبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہمیت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے وہ حدیث بھی رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میری رشتہ داری تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ آخرت میں فیصلہ تم نے اپنے عملوں کی بنیاد پر ہی کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم خاندانوں کی برتری یا کمتری کی وجہ سے ایک خاص قسم کے جو ہے وہ برتاؤ کا اور سلوک کا جو ہے وہ سلوک ہمیں مل سکتا ہے، میسر آ سکتا ہے کہ ہم کسی اونچے خاندان سے ہوں، کوئی ہمارا باپ دادا کوئی بڑا آدمی ہو تو لوگ ہماری عزت کریں، اور اگر کوئی کمتر ہو تو ہمارے بارے میں لوگ بات اس طرح سے کریں، لیکن آخرت میں فیصلہ عملوں کی بنیاد پر ہوگا۔ تو پچھلی نسلوں سے اور اپنے آباء و اجداد سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں کہ ان کے میں سے جو اچھائیاں تھیں، اچھے رول ماڈل تھے، تو ان کی پیروی کرو، اور برے رول ماڈل سے دور رہو۔ اگر ہم وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا، اچھے تھے تو ہمیں اللہ انعامات سے نوازے گا، اور اگر وہ برے تھے اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے چلے جا رہے ہیں برائیوں میں، تو پھر اللہ کا قانون بہت صاف اور واضح ہے کہ آپ کو وہی نتیجہ ملے گا جس کے لیے آپ نے محنت کی ہے۔ پچھلے کے لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اسی طرح پہلے لوگوں نے جو نیک کام کیے ہیں ان کے اجر و ثواب میں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، وہ ان کے اپنے عمل تھے۔ تو اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم اپنا اعمال نامہ خود ہی تیار کر رہے ہیں۔ اسلام میں نسل پرستی، علاقائیت، قومیت یا خاندان کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھنا یا کسی کو گھٹیا سمجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کسی بھی رنگ، ذات، نسل، قومیت، گروہ یا کسی خاص زبان کے بولنے والوں کو کوئی ترجیح اور امتیاز حاصل نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ اللہ نے انسانوں کو الگ الگ رنگوں یا مختلف نسلوں اور زبانوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ انسان نے اپنی مرضی سے نہ تو رنگ چوز کیا ہے، نہ ہی نسل چوز کی ہے، اور نہ ہی کوئی خاندان اور علاقہ چوز کیا ہے۔ تو اسلام کا نظام انصاف پر قائم ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ ہمارے سامنے حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی بنیاد اور معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ جس کے اندر جس قدر تقویٰ ہوگا وہ اللہ کے ہاں فضل والا ہوگا، اور جہاں تقویٰ کی کمی ہوگی اس کے ساتھ اس کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا خاندان اور نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اور دوسری حدیث یہ آ بھی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی، قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما انزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو
दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बुलाया। कुरैश एक बड़ा कबीला था। तो फजतमाऊ, बस वो सारे के सारे जमा हो गए। फ़अम्मा व खस्सा, हर आम और हर खास जो है वो आ गया उसमें। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, या बनी कअब इब्न लुवैयिन, ए कअब इब्न लुवै की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नारी, अपने आप को आग के अजाब से, अपने आप को आग से बचा लो। या बनी मुर्रत इब्न कअब, ए मुर्रा इब्न कअब की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचा लो। या बनी अब्द शम्सिन, ए अब्द शम्स की औलाद, ये सारी शाखें थी कुरैश की। ए अब्द शम्स की औलाद, अपने आप को आग से बचा लो। या बनी अब्द मनाफ, ए अब्द मनाफ की औलाद, अपने आप को आग से बचा लो। या बनी हाशिम, ए बनी हाशिम, अपने आप को आग से बचा लो। या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, अपने आप को आग से बचा लो। या फातिमा तू, यहाँ पर आकर इंसान जो है ना इस हदीस को पढ़ते हुए थोड़ा कांप जाता है। अपनी बेटी फातिमा को मुखातिब करके फरमाया, या फातिमा तू, ए फातिमा, अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, अपने आप को आग के अजाब से, आग से बचा लो। ये फातिमा कौन है? जिस फातिमा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी फातिमा जो है ये जन्नत की औरतों की सरदार है। इस खुशखबरी के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, अपने आप को आग से बचा लो। फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ, क्योंकि मैं कोई भी मिल्कियत नहीं रखता, तसर्रुफ नहीं रखता तुम्हारे लिए अल्लाह के सामने, अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी। गैर अन्न लकुम रहीमा, सिवाय इसके कि मेरा तुम्हारे साथ एक सिला रहमी वाला ताल्लुक है, रहम है, रिश्तेदारी है। सअबुल्लुहा बिबलालिहा, कि मैं उसको पूरा करता रहूंगा, उसके जो है वो पूरे अच्छे सलूक के साथ उसको मैं जोड़ता रहूंगा। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी ये कहा जा रहा है कि अपने आप को आग से बचा लो कि मैं कोई इख्तियार नहीं रखूंगा। तो फिर हम और आप कहाँ किस गलतफहमी में बैठे हुए हैं? हम में से हर मुसलमान आजकल ये सोच कर बैठा हुआ है कि हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और हमें तो आखिरत में शिफात मिल जाएगी, आखिरी नबी की उम्मत होने की वजह से हमारा तो मजे हैं, जन्नत हमारे लिए बनाई गई है। जबकि ये हदीस हमें ये बता रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ रिश्तेदारी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी अगर तुम्हारे अमल ठीक नहीं थे। तो इसलिए अपने अमलों की तरफ जरूर फिक्र करनी चाहिए। आयत पढ़ें जरा एक मरतबा, दोहराएं तर्जुमे के साथ। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत है जो तहकीक गुजर गई। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए वो है जो उसने कमाया। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुम नहीं पूछे जाओगे उसके बारे में जो वो किया करते थे। तो सबक हमारे लिए एक ही है और इसी को हमें याद रखना चाहिए कि नस्ब का आला होना कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, मिलेगा वही जो हमने अमल किया है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह नेक लोगों के रास्ते पर चलने और उनकी पैरवी करने में हमारी मदद फरमा जिन पर तूने इनाम किया है। और प्लान बनाया जाए कि अंबिया की तारीख पढ़ेंगे और अच्छे लोगों की तारीख को पढ़कर उनके अमलों के मुताबिक उनके नक्शे कदम पर चलेंगे इंशाअल्लाह। अस्मा में उम्मतुन की जमा उममुन आया और अफ़आल में कसबतुम, कसबा यक्सिबु, दरबा यदरिबु के पैटर्न से आया। कसबा उसने कमाया, कसबा यक्सिबु इक्सिब, कासिबुन मकसूबुन कसबुन कमाना। और यामलूना तो QC1 का टेबल है हमारा, बहुत दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं। कमजोर अफाल में से खलत आया, खला यखलू, दआ यदऊ की तरह। खला यखलू उखलू, खालिन मखलूवन अकेला नहीं होगा, जब भी आएगा तो अन के साथ आएगा। और खुलूवन गुजरना या खाली खला का होना, मतलब खाली नहीं है, खाली होना या गुजर जाना, दोनों माने हैं इसके। अच्छा इस सेंस में सही। खाली होना भी है ना, खलत खाली होगी यानी वो अपनी जगह खाली करके जा चुकी है, ठीक है। और हमजा वाला फेल है, सआला से, सआला यसअलु, सल साइल सुआल, मसऊलुन सुआल पूछना, सआला उसने पूछा, और काना तो है ही।
मजीद सर भी कोई मखलू में अनहु लगा हुआ है, इसमें मखलू में अनहु लगा हुआ है। जी मखलूफन असल में ये है ना गुजरना, खला गुजरा, तो किसी के गुजर जाने की वजह से किसी दूसरे पर डायरेक्ट असर तो कोई भी नहीं है ना। जैसे आना जाना ज़हाबा या अता के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके आने या जाने की वजह से फौरी असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ता। ऐसे ही खला, कोई गुजर के चला गया है तो उसके गुजरने का कोई असर नहीं हुआ, अनलेस कि कोई बारिश हुई थी, कोई कीचड़ से गुजरते हुए छींटे उठा कर गया है तो असर हुआ है, वो एक सेकेंडरी चीज है। डायरेक्ट फेल का कोई काम किसी के गुजरने की वजह से किसी दूसरे पर कोई असर नहीं है, तो इसलिए इसका मफूल अकेला नहीं होगा, जब भी होगा अन वगैरह के साथ आएगा। ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा ये कुरान वाला पोर्शन मुकम्मल है। आ जाएं जी आखिरी ग्रामर की तरफ, और इसमें हमने मजीद नसब की हालतें पढ़नी हैं। 3 हमने पढ़ ली पहले लेसन में और 3 और पढ़ेंगे, यानी टोटल 6 हो जाएंगी यार। तो हमने जो पहली 3 पढ़ी हैं उस पर आते हैं हम। वो हमने पढ़ी हैं, ये हम चूंकि बार बार करते हैं तो इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि हम आज का लेसन है उसको पूरा कर लें। ठीक है, ये हालतों को दोहरा लेते हैं। इसम 2-3 हालतों में हो सकता है कोई भी इसम बगैर अल के होगा तो तनवीन आएगी आखिर में, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, और अल के साथ होगा तो बगैर तनवीन के होगा अल मुस्लिमु अल मुस्लिमा अल मुस्लिमी, और अगर जमा मुजक्कर सालिम होगी तो फिर अल मुस्लिमूना अल मुस्लिमीना और अल मुस्लिमीन आएगा। पिछले सबक में हमने नसब की ये 3 हालतें सीखी हैं। ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन, 3 सवाल थे। क्या वही ज़करतु जिक्र किया मैंने, याद किया मैंने, किसको? का जवाब अल्लाह, और इसको क्या नाम दिया हमने? मफूल बिही, मफूल बिही, बिही। और जिक्रन, क्या वही या ताकीद, इसको क्या नाम दिया? मफूल मतलब लिख मफूल मफूल मुतलक 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 मुतलक। मफूल मुतलक। ये टर्म्स जो है ना इनको सही अदा किया करें, क्योंकि अभी से करेंगे तो ये फिर ठीक रहेंगी, वरना फिर ये गलती चलती चली जाएगी। मफऊल मुतलक मुतलक और ताअतन, क्यों, इसको क्या नाम दिया? मफऊल ली अजली अजलिही, ली अजलिही। अजली अब इसी या जुमले के अंदर मफूल लहू, या मफूल लहू, और इसी के अंदर मजीद 3 हालतें ऐड होंगी। कब, कहाँ और किस हाल में? उसी जुमले को लें, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन। पहला सवाल आया ज़करतु के बाद पहला सवाल आया किसको, तो कहा अल्लाह। अगला सवाल आया क्या वही, ताकीद, तो वहां आया ज़िक्रन। तीसरा सवाल आया क्यों याद किया, तो ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन। अब अगला सवाल है कब याद किया, किस टाइम, तो टाइम बताने वाला जो लफ्ज आएगा वो भी नसब की हालत में आएगा, सबाहन, सुबह के वक्त, सबाहन सुबह के वक्त। कहाँ याद किया, किस जगह पर याद किया, तो इसका जवाब भी नस्ब की हालत में आएगा, खल्फल इमामी, इमाम के पीछे। और फिर उसके बाद एक और सवाल है, जब तुम याद कर रहे थे, जब तुमने याद किया तो उस वक्त तुम्हारी हालत क्या थी, कैफियत क्या थी, जाहिरी तौर पर क्या कैफियत थी या अंदरूनी तौर पर क्या कैफियत थी? तो जाहिरी तौर पर कैफियत ये थी कि मैं बैठा हुआ था, काइदन, मैं बैठा हुआ था, और अंदरूनी तौर पर मेरे दिल के अंदर कैफियत ये थी कि खाइफन, मैं डर रहा था, अल्लाह से मुझे खौफ था। ठीक है, तो ये 3 सवाल मजीद है जी। सर ये कहा के जवाब में खल्फल इमामी है, खल्फल इमामा नहीं है सर? क्यों नहीं, इसमें देखें खल्फल इमामी कौन सी जोड़ी बन रही है? ताल्लुक की जोड़ी, ताल्लुक की जोड़ी है ना। तो अल्फा वाला जो नसब वाला एलिमेंट है वो फिर सिर्फ जरा ताल्लुक के पहले पर आएगा, दूसरा तो हमेशा जर में ही रहेगा। जर सर में रहेगा। इस वजह से ताल्लुक की जोड़ी बनने की वजह से ये इमामी होगा सर, ये इमामी हो गया है। खल्फा जो है ये असल में पॉइंट है जिसको हम समझ रहे हैं यहाँ पे, सर यही खल्फा इसकी रीजन बता दें। इसकी
یہ تعلق کی جوڑی کیسے ہے، یہ اس کی ریزن بتا دیں ایک دفعہ. دیکھیں تعلق کی جوڑی میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ پہلے اسم کے شروع میں ال بھی نہیں ہوگی اور تنوین بھی نہیں ہوگی. خلفہ میں یہ دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں. جی ہاں جی خلفہ کے شروع میں ال بھی نہیں ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے. اور دوسرے بات ہم نے پڑھی کہ بعد والا جو اسم ہے وہ جر کی حالت میں ہوگا، یہ بھی پایا جا رہا ہے. جی سر. جی سر. تو یہی اس کی پہچان ہے کہ یہ تعلق کی جوڑی بن رہی ہے. اور اردو میں ترجمے میں کیا پہچان بتائی امام تھی کے ترجمہ پیچھے تعلق کہ ایک یہ ہی کا راہ کے رہی والا ترجمہ آئے گا، تو امام کے پیچھے. کے پیچھے. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ جتنے بھی ہمارے کیا کہتے ہیں یہ ڈائریکشنز ہیں نا، آگے پیچھے اوپر نیچے، ان کا تذکرہ جب بھی آئے گا تو ظاہر ہے یہ کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہی آئیں گے. ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں اس کے آگے ہوں، وہ میرے پیچھے ہے، میں اس کے دائیں جانب ہوں، وہ میرے بائیں جانب ہے، وہ میرے اوپر ہے، میں اس کے نیچے. کچھ اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہم پوزیس کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ جو کہاں کا جواب ہے نا، اس میں ہمیں موسٹلی اسی طرح کی کمبینیشنز ملیں گی. خلف الامامی، امام کے پیچھے، امام المسجدی، مسجد کے سامنے، فوق کیا کہیں فوق السقف، سقف چھت کو کہتے ہیں، چھت کے اوپر، تحت الارض زمین کے نیچے، ٹھیک، تحت السریری، سریر چارپائی یا بیڈ کو کہتے ہیں. یہ ہمیشہ اسی طریقے سے آتے ہیں جب کہاں کا جواب ہو تو. ٹھیک ہے. ان کے عربی نام کیا ہوں گے؟ اچھا وہ میں بتا رہا ہوں ان کے عربی نام کیا ہوں گے. جی سسٹر شگفتہ، آپ کا کوئی اور کوشچن ہے؟ جی ہاں سر. سر جی مجھے ایک مشکل مطلب یہ پیش آ رہی کہ چیزیں سمجھ میں تو آتی ہیں. اب جیسے میں نے سوال کیا تھا آپ سے خلف الامامی، فوری طور پر میرے ذہن میں یہ آیا کہ امامہ کیوں نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی آپ ٹھیک نے ہے. اس کی کلیریفیکیشن دی سر تو مطلب سمجھ میں آ گئی یہ چیز. تو سر ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ کی پریکٹس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں مطلب کافی مشکل پیش آتی ہے، یعنی سوچنا پڑتا ہے. تو پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بک ہونی چاہیے اس طرح جس میں عام فہم عربی اور اردو کا ترجمہ ہو، اس کو ہم دیکھتے رہے، ریڈ کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہم جلدی. آپ کے پاس تعلیم القرآن پارہ ہے تعلیم القرآن جس میں اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے؟ یہاں ہے سر قرآن. جی سر. نہیں، ایک تعلیم القرآن پارہ ہے گرین کلر کا جو الفلاح منزل سے ملتا ہے. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے کسی ون سے کہ اس کو جو ہے وہ ضرور رکھیں. اس میں نام کا لفظی قرآن ترجمہ پاک بھی میرے ہے. پاس ہے، اس میں بھی لفظی ہے اور اسی طرح سے. چلیں اگر تعلیم القرآن نہیں بھی ہے تو کوئی بھی ایسا قرآن یا پارہ جس میں لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ دیے ہوئے ہیں، اس میں سے پہلا پارہ شروع سے آپ پڑھیں اور اس میں جو ہے نا وہ جتنی بھی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو نشان لگائیں. اپنے پاس ہائی لائٹر رکھیں یا پین کے ساتھ پینسل کے ساتھ نشان لگاتے جائیں اور اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. پریکٹس آپ کو یوں قرآن ہی میں پریکٹس کریں، کسی اور کتاب کی پریکٹس والی کتابیں تو مل جائیں گی لیکن وہ چیزیں آپ کے لیے مطلب اتنی زیادہ فائدہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن وہ اس میں ایکسٹرا چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو کنفیوز نہ کر دیں. کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہے سر. جی تو آپ قرآن کی آیات ہی کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں ان سارے جو بھی رولز ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہاں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کو اگر آپ یوں کر لیں کہ ہر ایک ویک کے دوران ایک تو آپ کا ہوم ورک آتا ہے، تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ کریں کہ ہر ویک میں پہلے پارے سے ابھی سے سٹارٹ کر لیں، پہلے پارے کا پہلا جو حصہ تھا، پہلا صفحہ، اس ایک پیج کے اندر جو ہے وہ جتنی چیزیں آپ کو ملیں، ضروری نہیں ہے کہ وہاں یہ ساری چیزیں ہوں، ہو سکتا ہے ایک ملے، دو ملے، تین ملے، تو جو جو مل رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں. جو سمجھ میں آئے اس کو بھی گروپ پہ شیئر کریں، جو نہ سمجھ میں آئے اس کا سوال ڈالیں گروپ میں، اور پھر باقی لوگ بھی اس کے اوپر غور و فکر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ یوں انٹریکشن رہے گی ہماری گروپ پہ، تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے قابو میں رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سر آپ نے بھی صابر کرنی کے پارے دیکھے ہیں کبھی؟ میرے پاس جی یہ پڑھے ہیں اور میں کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو سپارے کی جو رکوع پڑھ رہی ہوں اس سے دیکھنے کی کوشش کروں. صابر کرنی کی اسی آپ نے پارے بھی کی میں دیکھا؟ بات کر رہا ہوں، صابر کرنی ہی کا پارہ ہے وہ تعلیم القرآن، اسی کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہی پارہ لیکن ہے میں بس تعلیم القرآن. یہ جو آج آپ نے جو کچھ بتایا ہے نا، یہ ابھی جی میں بہت دیر میں سمجھ پاؤں گی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کی مدد سے
آئے گی سمجھ انشاءاللہ. بالکل इंशाल्लाह آپ نے جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہارنی ہے کسی نے بھی. ٹھیک ہے. इंशाल्लाह. اچھا جی اب سوال آیا تھا جی کہ ان کے عربی نام کیا ہوں گے. وہ تو بتا دیے تھے ہم نے, مفعول مطلق, مفعول بھی. تو یہ جو ہے کب اور کہاں, یعنی ٹائم اور پلیس بتانے والے جو دونوں ہیں, ان دونوں کے لیے ایک ہی نام یوز کیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں مفعول فیہ. فیہ پہلا تھا مفعول بہ, اور ان دونوں کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے مفعول فیہ. یہ بتاتا ہے کب زمانہ بتا رہا ہے, ٹائم, اور کہاں جو ہے یہ مکان بتا رہا ہے, یعنی جگہ بتا رہا ہے کس جگہ پر یہ کام ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے ریلیٹڈ ہیں. پیچھے جو فعل ذکر کیا گیا ہے, ذکرت, میں نے یاد کیا, میں نے یاد کیا, تو اس یاد کرنے کا ٹائم کیا تھا؟ تو صباحاً, صبح کا ٹائم تھا. وہ یاد جو میں کر رہا تھا وہ کس جگہ پہ کر رہا تھا, کہاں کر رہا تھا؟ تو خلف الامام تھا. تو اس کا تو مفعول کیا گیا فیہ, اس میں, اس زمانے میں یا اس جگہ میں. مفعول کا معنی کیا ہے؟ فعل, اس نے کیا, فاعل کرنے والا, مفعول کیا گیا, مفعول کیا گیا, فیہ اس میں, یعنی کام جو فعل تھا ذکر کا, یاد کرنے کا, وہ کام کیا گیا فیہ اس زمانے میں یا اس جگہ میں. تو زمانے اور مکان, ان دونوں کو جو بتانے کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے, اصطلاح یوز کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں مفعول فیہ. اور یہ جو ہے قاعدن اور خائفن, ان کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حال. یہ حالت بتا رہا ہے تو اس کو کہا ہی حال جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حالت کس کی بتا رہا ہے؟ کام کرنے والے کی, جو کرنے پیچھے والے کی حالت. جو فعل استعمال ہوا ہے. نہیں, فعل کی حالت نہیں بتا رہا, اس فعل کا فاعل کی, جو کرنے والا فاعل ہے کی اس حالت, کی فاعل حالت کی حالت بتا رہا ہے, فاعل کی حالت. فاعل کی حالت بتا رہا ہے. سر کون کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کہہ سکتے ہیں سر کہ کیا تنوین ہونا چاہیے دونوں پہ؟ اس میں حال اور اس میں حال میں حال میں جی, یہ موسٹلی اسی طرح نکرہ آتا ہے اور اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. موسٹلی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آخر میں عام طور پر تنوین ہوگی نصب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 سوال مزید ہو گئے, تو ٹوٹل 6 سوال ہو گئے ہمارے. تو اب اگر ہم اس سارے کو ریوائز کریں جو ہم نے نصب کی وجوہات پڑھی ہیں, تو کتنی ہو گئی ہمارے پاس نصب کی وجوہات؟ 6 تو یہ ہوئی, 9. پہلی وجہ ان کا اسم, اللہ کا اسم, اچھا وہ ملا کے 9 ہو گئی. 9 ہو گئی سر. دوسری وجہ ہو گئی. کانا کانا کا کی خبر, 8 ہوئی ہیں. 9 کانا اور کی 1 آخر صفت والی 10 ہو گئی. جملہ فعلیہ کا مفعول, جملہ اور فعلیہ کا تیسری وجہ مفعول, فاعل, فعل کا فاعل مفعول, مفعول. جس کو ہم نے کہا مفعول بھی. اب ہم اس کو مفعول بھی کہیں گے. 3 یہ ہو گئے. اور چوتھا ہم نے کہا تاکید, اس کو ہم نے نام دیا مفعول مطلق, 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 مطلق. 5ویں وجہ مفعول مفعول اجلی, کیوں کا جواب لأجل, مفعول لی اجلہ. اجلی. 6ٹھی وجہ مفعول فیہ, کب کا جواب کب, مفعول فیہ. فیہ, 7واں کہاں, مفعول فیہ, کہاں. کہاں, اس کا بھی مفعول فیہ, یہ دونوں ایک ہی ہیں. پھر ٹھیک ہے. حال, اور حال 8 8 ہوگا. وجہ حال. 8 وجوہات ہو گئی ہیں کسی اسم کے نصب میں آنے کی. ٹھیک ہے جی. یہ ان 8 وجوہات کو آپ لوگ جو ہے وہ اکٹھے کسی ایک جگہ پر نوٹ کرتے رہیں. اچھا اب آ جائیں ذرا مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن سے اور پھر ہم کلوز کرتے ہیں. کب اور کہاں کی مثالیں. ان اتاکم عذابہ, اگر اتاکم آ جائے تم پر, عذابہ اس کا عذاب, کس وقت؟ بیاتن رات کے وقت. بیات باتا یا بیتو ہوتا ہے رات گزارنا, تو بیاتن رات کا وقت, او نہارن یا دن کا وقت. تو رات اور دن اوقات ہیں, ٹائم بتا رہے ہیں.
تو اس لیے یہ بیاتن اور نہارن نصب کی حالت میں آئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ. کس وقت؟ قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے. طلوع شمس ایک وقت ہے، اس سے تھوڑا پہلے. تو اب طلوع الشمس چونکہ تعلق کی جوڑی میں آ گیا ہے، قبل طلوع الشمس، تو قبل تو نصب میں آ گیا، لیکن طلوعی چونکہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم بن رہا ہے، اس لیے وہ جر جر میں میں آ چلا. گیا. ہاں، کب اور کس وقت کا جو ایکچوئل جو ہمارا جگہ ہے جس سے ہم سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قبلہ، پہلے. طلوع نہیں ہے، قبلہ ہے. قبلہ یہ نصب کی حالت میں نا، طلوعی تو جر کی حالت میں. تو اگر اس کو ہم کہیں گے تو وہ تو پھر ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم نے تو کہا نصب میں ہوگا، یہ تو جر میں آ رہا ہے. تو قبلہ جو ہے یہ اصل میں وہ ٹائم اور وقت بتا رہا ہے کہ طلوع سے پہلے، طلوع سے پہلے. دعوت قومی، میں نے پکارا اپنی قوم کو بلایا. سر یہاں پہ قبلہ طلوعی جو ہے یہ تعلق کی جوڑی بنے گی سر کیا؟ قبلہ طلوعی بالکل اور جی، طلوع تعلق کی شمسی، جوڑی. طلوع شمسی بھی تعلق کی جوڑی بنے گی دوسری. بالکل، طلوع الشمسی بھی تعلق کی جوڑی بنے گی. صحیح سمجھ رہے ہیں آپ، الحمدللہ. جی الحمدللہ، ٹھیک ہے. دعوت قومی، میں نے پکارا بلایا اپنی قوم کو. کب بلایا؟ لیلن، رات کے وقت، نہارن، دن کے وقت. تو لیلن اور نہارن دونوں ہی وقت بتا رہے ہیں، تو یہ بھی نصب کی حالت میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کہاں کی مثال ہے قرآن سے؟ اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے. کس جگہ؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. تو درخت کے نیچے ایک جگہ ہے، اس لیے تحت نصب کی حالت میں آیا. وبنینا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر. وبنینا، اور ہم نے بنائے. کہاں؟ فوقکم، تمہارے اوپر. فوقکم، تمہارے اوپر. تو فوقہ جو ہے یہ نصب کی حالت میں آیا. ٹھیک ہے. ولا تقتلوا ولا تقاتلوہم، اور تم نہ لڑو، لڑائی کرو ان سے. کہاں؟ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. تو میں کہتا ہوں الفلاح کے پاس، مسجد کے پاس، گھر کے پاس. تو وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ سارے جگہ والا معنی دے رہے ہیں، فوقا، عندہ، تحتا. تو یہ نصب کی حالت میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں اچھا، بھی تعلق کی جوڑیاں بن رہی ہیں، عند المسجد اور مسجد الحرام. عند المسجد تو تعلق کی جوڑی ہے، المسجد الحرام کون سی جوڑی؟ یہ بھی صفت کی جوڑی، یہ صفت کی جوڑی. صفت کی یہ جوڑی. صفت کی جوڑی ہے سر. صفت کی جوڑی ہے، المسجد الحرام صفت کی جوڑی. سر یہ اندل مسجد حرام، یہ جار مجرور نہیں ہوگا ساتھ؟ جار مجرور کی جوڑی. جار مجرور کیوں ہوگا؟ عندہ تو حرف جر نہیں ہے نا. اندہ، اچھا عندہ حرف جر نہیں ہے. عندہ جو ہے وہ اسم ہے. آپ شاید کسی ون والے اس لیسن سے تھوڑا کنفیوز ہو رہی ہیں جہاں الہ کے ساتھ اس کو لیا ہے. جی جی لیکن جی. وہاں اگر آپ بک کھول کر دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا، فٹ نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ الہ، مع اور عندہ ہیں اسم، لیکن یہ حرف جر کی طرح استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہاں پر اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ جب بھی آتے ہیں تو ان کے بعد کوئی نہ کوئی اسم آ رہا ہوتا ہے جو جر کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ تعلق کی جوڑی بنا رہے ہوتے ہیں جب بھی ہوتا ہے، مع ہو یا عندہ ہو. ٹھیک ہے. سب ان شدادن صفت کی جوڑی ہے. سبعن شدادن بالکل صفہ کی جوڑی ہے. میں اسی کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا کہ سبعن نصب کی حالت میں کیوں آ رہا ہے؟ سر یہی میرا سوال ہے کہ یہ مفعول ہے تو یہ کون سے والا مفعول ہے سر؟ اگر آپ دیکھیں، وبنینا، اور ہم نے بنایا. کس کو بنایا؟ مفعول بھی. مفعول بھی. سبعن، سات کو بنایا. وبنینا، اور ہم نے بنایا. سبعن، سات، سات کو بنایا. 7. مراد یہاں پر آسمان ہے، تو سبعن شدادن مضبوط آسمان. اور حالت خارجی یا داخلی کی مثال قرآن سے، یذکرون اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو.
کس حال میں؟ قیامن و قعودن، قیامن کھڑی ہوئی حالت میں، قعودن بیٹھی ہوئی حالت میں. ادعو ربکم، تم یاد کرو، تم پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیتاً، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. تو یہ حالت کون سی ہوگی تضرعا اور خفیتاً؟ خارجی ہوگی یا داخلی ہوگی؟ داخلی. جو ہے وہ خارجی ہوگی اور خفیتاً جو ہے وہ اندرونی جی ہوگی. یہاں دونوں آ گئی ہیں. تضرعاً گڑ گڑا دونوں کر آ جب گئی کرے گا تو گڑ گڑانا تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، گڑ گڑانا تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ گڑ گڑا کر رو رو کر مانگ رہا ہے. اور خفیتاً دل ہی دل میں کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے نظر نہیں آ رہا، تو چپکے چپکے وہ اندر ہے. تو تضرعاً جو ہے یہ خارجی حالت ہے، اور خفیتاً جو ہے یہ جی خفیتاً جو ہے یہ داخلی اور اندرونی حالت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آخری جو جملہ ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس میں خوف بھی اور امید یہ دونوں اندرونی کیفیات ہیں، یہ ظاہر نظر نہیں آتی ہیں کہ خوف اور امید کیسے ہے. چہرے پر خوف کے اثرات نظر آتے ہیں، خوف نظر نہیں آتا. کیونکہ یہ نہ کہے کہ خوف تو نظر آ رہا ہوتا ہے چہرے پر، تو خوف کے اثرات نظر آنا اور چیز ہے. خوف بذات خود جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھا جا سکے. تو اس لیے جو حالت دیکھنے میں نظر آ سکتی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خارجی حالت ہے، اور جو حالت دیکھنے میں نظر نہیں آتی وہ اندرونی حالت کہلائے گی. خوفاً ڈرتے ہوئے، اور طمعاً امیدوار ہو کر. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا. چیزیں انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں، کوشش کریں کہ ان کو جو ہے نا وہ ابزارب کرتے رہیں ساتھ ساتھ. یہ نہ سوچیں کہ آگے چل کر اس کو اکٹھے کریں گے، اکٹھا ہوتا جائے گا تو پھر چیزیں جو ہے نا وہ ذرا پکڑ میں نہیں آئیں گی. ابھی سے جو چیزیں کرتے جا رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پریکٹس ڈھونڈتے رہیں کہ کہاں کہاں پر یہ اس طریقے سے استعمال ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، پچھلی آیات جو پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا آپ نے، ٹیبلز بھی پڑھ لیے، تو اب یہ چیزیں جو پڑھ رہے ہیں ان کو اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے رہیں کہاں کہاں پر کیسے استعمال ہو رہے ہیں اسما. تو انشاءاللہ یہ چیزیں اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو آ رہا ہے نا ہر لیسن کے اینڈ پہ یہ چیز آ رہی ہوتی ہے، یہ اس کو جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہے ہم نے ہمیشہ کہ ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے. آج ہم نے حدیث بھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اچھے عمل کی توفیق دے دیتا ہے موت سے پہلے. تو ہمیں بھی اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں. تو اپنے اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، دعا مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سفر آسان کر دے، ہماری مدد فرما سیکھنے میں. تو ہم مدد کے لیے میں بھی موجود ہوں، باقی بھی آپ آپس میں ایک دوسرے کی بھی مدد کیجئے، اور ویڈیوز کو بار بار دیکھیں جتنا، اور سلائیڈز آپ کو ملیں تو سلائیڈز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ریلیٹ کریں، پچھلی پڑھی ہوئی آیات کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں. اللہ سے بار بار دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہم لیسن آج کا سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. کوئی سوال ہے اگر تو جو جانے والے جانا چاہیں اس کے بعد اگر کر لیجئے. ابھی ہم اختتام مجلس کی دعا کے ساتھ اس سیشن کو کلوز کر رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.